बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। मोहतरम, बहुत ही अहमियत का हामिल जो प्रोग्राम है इस वक्त हम जिसको हमने मौजू बहस बनाया उसके ऊपर हम बात करेंगे। स्पर्म प्रॉब्लम और एंडोस्पर्मिया के हवाले से हमारी ये सीरीज़ का प्रोग्राम नंबर 122 है, जिसके अंदर जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है बेऔलादी और मर्दाना ताकत। कि बेऔलादी और मर्दाना ताकत ये क्या चीज़ें हैं कि क्या मर्दाना ताकत भी बेऔलादी का सबब बनती है, तो इस मौजू को हमने मौजू बहस बनाया है। बहुत सारे मरीज़ों के अंदर स्पर्म तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनमें मर्दाना ताकत, सेक्स पावर कम होती है, जिसकी वजह से वो औलाद से महरूम रहते हैं। और कुछ मरीज़ों में एक ही वक्त में स्पर्म प्रॉब्लम और सेक्स प्रॉब्लम भी होती है। बेऔलादी, स्पर्म प्रॉब्लम, एंडोस्पर्मिया की सीरीज़ का जैसा मैं बता चुका हूँ प्रोग्राम नंबर 122 है। यूट्यूब पर इन मौज़ूआत पर मेरे प्रोग्राम नंबर 76576 ऑलरेडी मौजूद हैं। आप अपने मर्ज़ को समझने के लिए इन प्रोग्राम से भी मदद ले सकते हैं। एक दो ज़रूरी बातों का जिक्र करना यहाँ पर ज़रूरी है, और ये है नंबर 1, स्पर्म कम होने से सेक्स कभी कम नहीं होता। ये चीज़ें समझना ज़रूरी है कि एक आदमी है जिसके स्पर्म कम है या स्पर्म नील है, उसको हम बाद में मौजू बहस बनाएंगे, लेकिन अगर स्पर्म कम है उसकी वजह से उसके सेक्स कम नहीं होता। इसी तरीके से अगर स्पर्म नॉर्मल है या अपनी नॉर्मल रेंज से भी ज़्यादा है तो इससे सेक्स ज़्यादा नहीं होता। तो बताना मकसद ये है कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्पर्म कमी एक अलग चीज़ है, सेक्स की कमी एक अलग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ होती है कि बाज़ लोगों में एक ही वक्त में ये दोनों अमराज़ लाक हो सकते हैं, लेकिन इसको इस अंदाज से समझना कि जी मेरे स्पर्म कम है तो मेरा सेक्स भी कम है, या मेरा सेक्स कम है मेरे स्पर्म कम है, तो ये गलत है। ये दो अलग अलग अमराज है। तो इन दोनों का अगर मौजूद है तो इन दोनों का इलाज ज़रूरी होता है। बाज़ लोग मनी गाड़ी करने के चक्करों में पड़ जाते हैं कि जी इससे करने से मनी गाड़ी होने से स्पर्म ज़्यादा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। मनी पतली होने से, मनी गाड़ी होने से स्पर्म के ज़्यादा या कम होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। मनी गाड़ी होने के हवाले से एक चीज़ ज़रूर है, जो सेक्स टाइमिंग है वो मनी के गाढ़ेपन से बहुत हद तक वो जुड़ी हुई है। अगर मनी ज़्यादा गाड़ी है तो इससे टाइमिंग आपकी अच्छी होगी, अगर मनी पतली है तो आपका सेक्स टाइम कम होगा। तो अगर आप अपने अंदर किसी भी किस्म की मर्दाना कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं तो इलाज के लिए फौरी राब्ता फरमाइए। एक बात हमेशा ज़हन नशीन रखें, एक मुकम्मल सेक्स 3 चीज़ों से बनता है। मुकम्मल नंबर 1 होशियारी जिसे हम इरेक्शन कहते हैं, दूसरे नंबर पर स्टिफनेस जिसे हम सख्ती कहते हैं, तीसरे नंबर पर टाइमिंग। ये तीनों चीज़ें एक वक्त पर होना ये एक मुकम्मल सेक्स की निशानी होती है। अक्सर बेशतर मरीज़ हमें ये बताते हैं कि जी हमारी टाइमिंग कम हो गई है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी शख्स के अंदर मर्दाना कमज़ोरी आती है तो सबसे पहले उसको टाइमिंग की कमी का सामना करना पड़ता है। तो टाइमिंग की कमी का मतलब ये होता है कि इस मर्द के अंदर सेक्स प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो सिर्फ टाइमिंग का इलाज करने से आप इस मर्ज को ठीक नहीं कर सकते। वक्ती तौर पर आप उसके अंदर एक लज्जत महसूस कर सकते हैं टाइमिंग वाली मेडिसिन से, ओवरऑल इसके नुकसान होते हैं। अच्छा, एक और बात बहुत ज़रूरी है जो यहाँ पर मैं करता चलूँ, तो बहुत सारे हमें व्हाट्सएप आते हैं, सवालात आते हैं कि कीम साहब क्या मियाँ बीवी का जब इंटरकोर्स करते हैं तो क्या मियाँ बीवी का एक वक्त में डिस्चार्ज होना ज़रूरी है हमल के लिए? तो मोहतरम नाज़रीन, ऐसा कुछ नहीं होता। डिस्चार्ज का अमल सिर्फ मर्दों में होता है, ख़वातीन में नहीं होता। 90% मरीज़ों में जब मर्दाना कमज़ोरी आती है तो सबसे पहले मर्दाना कमज़ोरी की सूरत में टाइमिंग कम होना शुरू हो जाती है
اور اس سے تمام مریض ٹائمنگ بڑھانے والی ادویات کا استعمال کرتے ہیں. بعض مریض کچھ غیر ضروری ادویات کا بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ان کو کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مردانہ کمزوری کی پہلی نشانی ٹائمنگ کی کمی ہوتی ہے. صرف اور صرف ٹائمنگ کے ادویات کے استعمال کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایسے تمام چیزوں سے ہمیں مکمل پرہیز کرنا چاہیے، اور وہ بھی کیمیکل سے بنی ہوئی ادویات سے تو مکمل پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ کیمیکل سے بنی ادویات ہمیشہ جسم پر منفی اثرات ڈالتی ہیں. ایسی تمام ادویات جو انسانی صحت پر خاص طور پر سپرم کو برے اثرات ڈالیں تو ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے. اپنے علاج کے لیے ہمیشہ کسی مسلم والے سے ہی رابطہ کریں تاکہ بغیر کسی نقصان سے آپ کو مکمل فائدہ ہو. مختصراً ناظرین، اس پروگرام کا حاصل یہ ہے کہ سپرم کی کمی کی وجہ سے سیکس پرابلم نہیں ہوتی، یا پھر سیکس پرابلم کی وجہ سے سپرم میں کمی نہیں ہوتی. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کسی بھی آدمی میں سپرم اور سیکس کی کمی ایک وقت میں ہو سکتی ہے. ایک موضوع یہاں پر رہ گیا، اس کو مزید تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں. وہ یہ ہے کہ کیا میاں بیوی کا ایک وقت میں ڈسچارج ہونا ضروری ہے؟ تو میں بتا چکا ہوں کہ یہ ڈسچارج کا جو نظام ہے یہ صرف اور صرف مرد کے اندر ہوتا ہے، عورتوں میں ایسا نہیں ہوتا. بہت لمبی ساری اس کی تفصیل ہے، اتنی بات کو اتنا ہی سمجھیے کہ ڈسچارج کا عمل صرف مردوں میں ہوتا ہے، عورتوں میں نہیں ہوتا. عورتوں کے اندر جو بیسیکلی لوبریکیشن ہوتی ہے یا کوئی پانی ڈسچارج ہوتا ہے وہ بیسیکلی وجائنا کو یا شرمگاہ کو، وہاں پر جس وقت وہ خواہش اس کے اندر فیمیل کے اندر سیکس کی پیدا ہوتی ہے تو وہاں پر ایک مخصوص ورود جو ہوتے ہیں وہ ایک اپنا یہ سمجھ آئلش ٹائپ چیز وہاں پر پروڈیوس کرتے ہیں، جس سے وہ چیزیں ایملشن ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہاں پر ایک تری ٹائپ چیز پیدا ہو جاتی ہے تاکہ پینس آسانی سے اندر داخل ہو سکے. اس کو فیمیل کا ڈسچارج نہیں کہتے، ٹھیک ہے، نہ فیمیل کے اندر ڈسچارج ہوتا ہے. سیٹسفیکشن ہونا کچھ اور چیز ہے، ڈسچارج ہونا اور چیز ہے. تو انشاءاللہ اس پروگرام اس موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ پھر کبھی ٹائم ملا تو میں تفصیل سے انشاءاللہ ایک پروگرام بناؤں گا. ضروری چیز میں نے آپ کو اس میں سمجھا دی ہے. تو شکر الحمدللہ ہمارا دائرہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زائد عرصے سے مرد و خواتین کے اندر وہ امراض جو بے اولادی کا سبب بنتے ہیں بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے. بے شمار مریض اللہ پاک کی مہربانی سے صاحب اولاد ہو چکے ہیں. آپ بھی کسی قسم کی اگر مرض کے اندر آپ مبتلا ہیں، ابھی تک صاحب اولاد نہیں ہیں، یا 3 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے آپ کی شادی کو اور آپ کے یہاں اولاد نہیں ہے، تو مکمل یقین کے ساتھ انشاءاللہ ہم سے رابطہ فرمائیے گا. انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے. اسکرین پر میرے واٹس اپ نمبر موجود ہے، مزید تفصیل کے لیے آپ مجھے وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے. محترم ناظرین، ایزوسپرمیا اور سپرم پرابلم کی سیریز کا یہ پروگرام نمبر 123 ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے میرے پروگرام کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. ہمارے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے ایسپرمیا. ایک ہوتا ہے ایزوسپرمیا اور ایک ہوتا ہے ایسپرمیا. ایزوسپرمیا کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان میں اولاد پیدا کرنے والے سپرم کا نہ ہونا، یعنی کہ ہم جس کو نیل سپرم بھی کہتے ہیں. ایسپرمیا کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان میں منی ہی پیدا نہیں ہو رہی. پھر آگے اس کی کچھ اقسام ہیں، اس پر انشاءاللہ ڈیٹیل پہ بات کرتے ہیں. اگر آپ یا خدا نخواستہ آپ کا کوئی عزیز ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو آپ نہایت اعتماد کے ساتھ ہمیں ریفر کر دیں، اور ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام بھی لائک اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن یعنی کہ گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری تمام آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. تو جی محترم ناظرین، اب ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا اس مرض کا نام ہے ایسپرمیا. اس مرض کو عدم انزال بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر منی پیدا ہی نہیں ہوتی. ایزوسپرمیا کا میں بتا چکا ہوں کہ اس میں سپرم ہی پیدا نہیں ہوتے. ایسپرمیا مریضوں میں سیمن فلوئڈ یعنی کہ منی پیدا ہی نہیں ہوتی. اس مرض کی 3 اقسام ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ منی تو پیدا ہو رہی ہے لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے یا کسی بلاکیج کی وجہ سے باہر نہیں آ رہی، تو مختلف ٹیسٹ کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، ایک اور ٹیسٹ ہے ان کے ذریعے چیزوں کی وضاحت ہو جاتی ہے. نمبر 2، منی باہر آنے کی بجائے مثانے میں گر رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ریٹروگریڈ ایجیکشولیشن. اس کا علاج ایک سمپل آپریشن ہوتا ہے. نمبر 3، منی بالکل پیدا ہی نہیں ہو رہی. یہ مرض بھی قابل علاج ہے لیکن چند ضروری ٹیسٹ اس مرض کی تشخیص کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں. بغیر تشخیص کے اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا، کوئی بھی مرض ہو. تو یوٹیوب پر
آلریڈی اس موضوع کے اوپر میرا پروگرام نمبر 20 موجود ہے، آپ وہاں سے بھی تفصیل رکھ سکتے ہیں۔ تو صحیح اور بروقت تشخیص ہی ہمیشہ کامیاب علاج کی ضمانت ہوتی ہے۔ ہمارا دائرہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ تو آپ پورے یقین کے ساتھ ہم سے رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ واٹ از ہائپوسپرمیا؟ بہت کم مقدار میں منی کا پیدا ہونا۔ جی محترم، سپرم پرابلم اور ایزوسپرمیا کی سیریز کا یہ ہمارا پروگرام نمبر 124 ہے، جس میں آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا اس مرض کا نام ہے ہائپوسپرمیا۔ ہائپوسپرمیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی کم مقدار میں، قلیل مقدار میں، انتہائی کم مقدار میں منی کا پیدا ہونا۔ ایک نارمل شخص میں منی کی مقدار 3 cc یا 3 ml سے لے کر 5 یا 7 ml تک ہو سکتی ہے۔ ہائپوسپرمیا کے اندر منی کی پیدائش 1 cc یا 1 cc سے بھی کم پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ بعض مریضوں میں چند ڈراپس کی شکل میں بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس مرض کو سمجھنے کے لیے یہ بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ منی کا تقریباً 30% حصہ صرف اور صرف خصیوں میں پیدا ہوتا ہے، باقی منی خصیوں کے باہر پیدا ہوتی ہے۔ منی کی سب سے زیادہ مقدار سیمنل ویسلز میں پیدا ہوتی ہے۔ سیمنل ویسلز پروسٹیٹ گلینڈ کے پچھلی جانب 2 غدود ہوتے ہیں جس کو سیمنل ویسلز کہتے ہیں۔ ایک مرض ہوتا ہے جس کو میڈیکل میں کہتے ہیں ہائپوپلاسیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سیمنل ویسلز کا صحیح طریقے سے نشو و نما کا نہ ہونا۔ بعض مریضوں میں واس ڈفرنس کی غیر موجودگی اس مرض کا سبب بنتی ہے۔ بعض مریضوں میں ریٹروگریڈ اس مرض کا سبب بنتا ہے۔ ریٹروگریڈ ایجیکولیشن پر میرا پروگرام نمبر 1029 آلریڈی یوٹیوب پر موجود ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ منی ڈائریکٹ مثانے میں چلی گئی یا باہر نہیں آئی، تو وہاں سے بھی آپ اس کی مکمل تفصیل لے سکتے ہیں۔ اس مرض کی وجہ سے سپرم کی کمی بھی ہوتی ہے اور بعض مریضوں میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز بھی کم پیدا ہوتا ہے۔ اس مرض کی تمام اقسام قابل علاج ہیں، بروقت تشخیص ہی صحیح علاج کی ضامن ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا دائرہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زائد عرصے سے بے اولاد خواتین حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ تو آپ بھی پورے اعتقاد و یقین کے ساتھ رابطہ فرمائے گا، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ واٹ از اولیگوسپرمیا؟ اس مرض کا مطلب ہوتا ہے کہ سپرم کی مقدار کا کم پیدا ہونا۔ اولیگوسپرمیا مرض سے ملتے جلتے ایک اور مرض کا نام ہے اولیگوزوسپرمیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی کم مقدار میں سپرم کا پیدا ہونا۔ محترم ناظرین، سپرم پرابلم ایزوسپرمیا کی سیریز کا ہمارا یہ پروگرام نمبر 125 ہے۔ ایک مرض جس کا نام ایستینوزوسپرمی ہے، اس مرض کے نام کا مطلب ہوتا ہے انتہائی کمزور حرکت والے سپرم کا پیدا ہونا۔ ایک اور مرض ہے جس کا نام اولیگو ایستوزوسپرمیا۔ اس مرض کا مطلب ہوتا ہے کہ سپرم بھی کافی کم ہے اور جو سپرم ان کے اندر جو حرکت ہونی چاہیے ان کی حرکت بھی بہت کمزور ہے۔ ایک مرض کا نام ہے ٹیٹروزوسپرمیا۔ اس مرض کے اندر یا اس مرض کا جو مطلب ہوتا ہے کہ نامکمل جسم والے سپرم کا اور کم مقدار کے اندر پیدا ہونا۔ یہ تمام کے تمام ایک دوسرے سے کافی ملتے جلتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام اقسام 100% قابل علاج ہیں۔ اس مرض کی تشخیص کے لیے ہمیں سب سے پہلے خصیوں کا الٹراساؤنڈ کروانا چاہیے۔ صرف ایک ٹیسٹ اس مرض کی تشخیص کے لیے تقریباً 95% مریضوں میں سمپلی ایک الٹراساؤنڈ سے تشخیص ہو جاتی ہے۔ یوٹیوب پر میرے پروگرام نمبر ان امراض کے حوالے سے موجود ہے، وہاں سے بھی آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بروقت تشخیص ہمیشہ صحیح علاج کی طرف گامزن ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا دائرہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ پورے یقین کے ساتھ رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں۔ واٹ از نیکروسپرمیا؟ اس مرض کا مطلب ہوتا ہے کہ سپرم تو پیدا ہو رہے ہیں لیکن تمام کے تمام سپرم مردہ ہیں۔ محترم ناظرین، سپرم پرابلم ایزوسپرمیا کی سیریز کا یہ ہمارا پروگرام نمبر 126 ہے۔ اس مرض میں سپرم کی مقدار تو تقریباً مکمل ہوتی ہے یا لیکن اس کے اندر تمام کے تمام جو سپرم موجود ہوتے ہیں
وہ مردہ ہوتے ہیں اور اولاد پیدا کرنے کے لیے زندہ سپرم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نیکروسپرمیا اس مرض کے پیدا ہونے کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو ہم پچھلے پروگرام کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اس مرض کی تشخیص کے لیے بھی سمپل ایک ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم خصیوں کا الٹراساؤنڈ کہتے ہیں۔ خصیوں کے الٹراساؤنڈ کے اوپر آلریڈی میرا پروگرام نمبر 572 یوٹیوب پر موجود ہے، وہاں سے بھی آپ تفصیل لے سکتے ہیں۔ اور اس ایک مطلب سنگل ٹیسٹ سے الٹراساؤنڈ سے 95% مریضوں کی اس مرض کے حوالے سے تشخیص ہو جاتی ہے۔ اگر ایسے پیشنٹ جو نیکروسپرمیا کے مریض ہیں اور ان کا الٹراساؤنڈ بھی نارمل ہے تو پھر جو باقی 5-7% پیشنٹ رہتے ہیں ان کو پھر ہم ٹرانس ریکٹل پروسٹل گلینڈ الٹراساؤنڈ ایڈوائز کرتے ہیں۔ اس کے اوپر میرا پروگرام نمبر 1030 یوٹیوب پر موجود ہے، وہاں سے بھی تفصیل لے سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح ایک بات کرتا چلوں، صحیح تشخیص ہی صحیح علاج کی ضامن ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زائد عرصے سے بے اولاد خواتین و حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ واٹ از ایسٹینوزوسپرمیا؟ اس مرض کا مطلب ہے کمزور حرکت والے سپرم کا پیدا ہونا۔ محترم ناظرین، سپرم پرابلم ایزوسپرمیا کی سیریز کا یہ ہمارا پروگرام نمبر 127 ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ بہت ساری بیماریاں جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی، لیکن الحمدللہ تمام کے تمام امراض قابل علاج ہیں۔ ایسٹینوزوسپرمیا اس مرض کے بھی پیدا ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اسی طرح ایک اور مرض ہے جس کا نام ہے اولیگو ایسٹینوزوسپرمیا۔ اس مرض کا مطلب ہوتا ہے کہ سپرم بھی کم ہے اور جو سپرم موجود ہیں وہ تمام کے تمام کمزور ہیں اور انتہائی کمزور اور پر حرکت والے ہیں۔ چونکہ سپرم انسانی جسم سے ڈسچارج ہونے کے بعد اپنا سفر ایکس کی جانب شروع کرتے ہیں۔ سپرم کی جسمانی ساخت کو سامنے رکھتے ہوئے سپرم کا یہ سفر تقریباً 25 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے، اور ان سپرم نے آہستہ آہستہ سفر نہیں کرنا ہوتا بلکہ تیز تیز چلنا ہوتا ہے، یہ تیز تیز تیرنا ہوتا ہے۔ کمزور حرکت والے سپرم ایکس کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی مردہ ہو جاتے ہیں، اور کمزور حرکت والے یا سست حرکت والے بھی ایکس کے پاس نہیں پہنچ پاتے، جس کی وجہ سے حمل کرا نہیں پاتا۔ یہ مرض بھی ایسٹینوزوسپرمیا اور اس سے ملتے جلتے جتنے بھی مرض ہیں شکر الحمدللہ 100% قابل علاج ہیں۔ وقت پر صحیح تشخیص کی جائے اور انشاءاللہ یہ کامیاب علاج کی ضمانت ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ 38 سال سے زائد عرصے سے بے اولاد خواتین و حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ واٹ از ٹیٹروسوسپرمیا؟ اس مرض کا مطلب ہوتا ہے کہ نامکمل جسم والے سپرم کا پیدا ہونا۔ محترم ناظرین، سپرم پرابلم ایزوسپرمیا کی سیریز کا یہ پروگرام نمبر 128 ہے، جس میں ہم بات کر رہے ہیں ٹیٹروزوسپرمیا کے حوالے سے یا ٹیٹروسپرمیا کے حوالے سے۔ نامکمل جسم والے سپرم کا پیدا ہونے والے اس مرض سے ملتے جلتے ایک اور نام ہے جس کو ہم کہتے ہیں اولیگو ٹیٹروزوسپرمیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سپرم کی مقدار بھی کم ہے اور وہ بھی نامکمل جسم والے۔ ایک مرض ہوتا ہے نیکروٹیٹروسپرمیا۔ اس مرض کا مطلب ہوتا ہے کہ نامکمل جسم والے سپرم پیدا ہو رہے ہیں لیکن وہ تمام کے تمام مردہ ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مرض ہے ٹیٹروزوسپرمیا۔ اس مرض کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی کم مقدار میں سپرم پیدا ہو رہے ہیں اور وہ بھی نامکمل جسم والے سپرم پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام امراض شکر الحمدللہ 100% قابل علاج ہیں۔ ان تمام امراض کے پیدا ہونے کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اور ان پر تمام وجوہات کے اوپر میرے پروگرام موجود ہیں۔ اسی کے اندر سب سے پہلے ہم خصیوں کو الٹراساؤنڈ ایڈوائز کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل آپ میرے پروگرام نمبر 572 572 سے بھی لے سکتے ہیں اور یہ میرا پروگرام یوٹیوب پر موجود ہے۔ ہمیشہ کے لیے ایک بات، بروقت تشخیص بروقت شافی علاج کی ضمانت ہے۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ گزشتہ 38 سال سے زائد عرصے سے بے اولاد خواتین و حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ واٹ از پائیوسپرمیا؟
اس مرض کا مطلب ہوتا ہے خصیوں میں منی کے ساتھ ساتھ پچ سیلز، جس کو ہم WBC بھی کہہ سکتے ہیں، بیکٹیریا بھی بعض مریضوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس مرض کے پیدا ہونے کی بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اور اس میں ایک بڑی وجہ انفیکشن کا ہونا ہوتا ہے، یعنی کہ ٹیسٹس میں انفیکشن ہو جانا، جو اس پورے راستے میں جہاں سے سپرم سفر کر کے آتے ہیں اس پورے راستے میں کسی جگہ انفیکشن کا ہو جانا۔ محترم ناظرین، ایزوسپرمیا اور سپرم پرابلم کی سیریز کا یہ ہمارا پروگرام نمبر 129 ہے، جس میں ہم پائیوسپرمیا کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ مرض ان مریضوں میں زیادہ تعداد میں نظر آتے ہیں جن کو زندگی میں کبھی بھی سوزاک، جسے ہم گنوریا کہتے ہیں، نمبر 2 آتشیک، جسے ہم سفلس کہتے ہیں، اس قسم کے مرض سے وہ زندگی میں کبھی گزرے ہوں، تو ان لوگوں میں یہ مرض پائیوسپرمیا دیکھنے میں زیادہ آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان مریضوں میں بھی یہ نظر آتا ہے جن کے خصیوں میں کبھی چوٹ لگی ہو، خصیوں پر کبھی بال لگ گئی ہو، اور وہ لوگ جو سائیکل چلاتے رہے ہیں، سائیکل چلاتے چلاتے خصیوں پر زور سے کوئی جھٹکا لگ جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ان سب مرض کی تشخیص کے لیے ہمیشہ ہمیں سب سے پہلے خصیوں کا الٹراساؤنڈ کروانا چاہیے۔ یہ ایک سنگل الٹرا ساؤنڈ آپ کو اس تمام وجوہات کی نشاندہی کر دے گا۔ یوٹیوب کے اوپر آلریڈی میرا پروگرام نمبر خصیوں کے الٹرا ساؤنڈ کے اوپر 572 موجود ہے، آپ وہاں سے بھی اس کی تفصیل لے سکتے ہیں۔ بروقت تشخیص، بروقت علاج، انشاءاللہ یہ 100% قابل علاج ہے۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ گزشتہ 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین و حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائیے گا، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ واٹ از لیکوسپرمیا؟ اس مرض کا مطلب ہوتا ہے کہ منی کے اندر سپرم کے ساتھ ساتھ، یا پھر سپرم بھی نہیں ہوتے لیکن خون کے سفید ذرات آ رہے ہیں۔ خون میں 2 طرح کے ذرات ہوتے ہیں، جس کو ایک کو ہم سرخ خلیات کہتے ہیں، جس کو ریڈ بلڈ کارپسز بھی کہتے ہیں، اور ایک اس میں اندر ہوتا ہے وائٹ سیل، جس کو ہم WBC بھی کہتے ہیں، جس کو وائٹ بلڈ کارپسز بھی کہہ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، سپرم پرابلم اور ایزوسپرمیا کی سیریز کا یہ پروگرام نمبر 130 ہے۔ اس مرض میں منی میں WBC کی مقدار کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس مرض کے پیدا ہونے کی سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے وہ خصیوں کے اوپر چوٹ لگنا ہے، یا خصیوں پر بال لگ جانا۔ جب یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے تو پھر خصیوں میں انفیکشن پیدا ہوتی ہے، یا اس کو اس طریقے سے کہہ لیں کہ جب خصیوں میں انفیکشن پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ لیکوسپرمیا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ سپرم کی مقدار کو محدود کرنے کے لیے WBC ہی کافی ہوتا ہے، لیکن اگر WBC کے ساتھ انفیکشن بھی ہو جائے اور انفیکشن کی وجہ سے وہاں پر پلسز بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو سپرم کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ اور جب یہ مرض زیادہ پرانا ہو جائے اور صحیح تشخیص بھی نہ ہو تو پھر سپرم کی مقدار کم ہوتے ہوتے بالکل صفر، یعنی کہ ایزوسپرمیا یعنی سپرم بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی تشخیص صرف ایک ٹیسٹ خصیوں کا الٹرا ساؤنڈ سے کی جا سکتی ہے۔ یوٹیوب پر میرا پروگرام نمبر 572 آلریڈی موجود ہے، الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے آپ وہاں سے تفصیل لے سکتے ہیں۔ ایک صحیح اور بروقت تشخیص 100% کامیاب علاج کی ضمانت ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ آپ بھی پوری یقین کے ساتھ ہم سے رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ واٹ از ہیموٹوسپرمیا؟ اس مرض کا مطلب ہے کہ اس مرض میں منی کے ساتھ ساتھ خون آتا ہے، اور یہ مرض عموماً خصیوں پر چوٹ لگنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مرض ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیموٹوسل۔ دونوں میں فرق سمجھ لیجیے گا، کیونکہ یہ دونوں مرض ہیموٹوسپرمیا اور ہیموٹوسل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اگر خون کی مقدار، جس کو ہم کہتے ہیں ریڈ بلڈ کارپسز، منی میں کم مقدار میں ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیموٹوسپرمیا، اور اگر خصیوں میں مکمل طور پر خون بھر جائے تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں ہیموٹوسل۔ تو محترم ناظرین، سپرم پرابلم ایزوسپرمیا کی سیریز کا یہ ہمارا پروگرام نمبر 131 ہے۔ اس مرض کی بہت بڑی جو وجوہات ہوتی ہیں، اس میں خصیوں کو چوٹ لگ جانا، ایکسیڈنٹ ہو جانا، اور خدا نخواستہ کو بول لگ جائے، اور شدید کسی بھی وجہ سے یہ چوٹ لگنے کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر تو ہیموٹوسل ہے، پورا خون
خوشیوں سے بھر گیا تو اس کا علاج سب سے پہلے ہمیں سرجری کی طرف، جراحی کی طرف جانا پڑے گا۔ لیکن اگر ہیموٹوسیل ہے، مطلب منی کے ساتھ خون آ رہا ہے، تو سمپل ایک خوشیوں کا الٹرا ساؤنڈ سے ہم اس مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے، کس مقدار میں آ رہا ہے، کون کون سا اس کا متاثر ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سب کے سب مرض میڈیسن کے ذریعے، ہربل میڈیسن کے ذریعے قابل علاج ہے۔ تو بروقت تشخیص ہی بروقت علاج اور صحیح علاج کی ضامن ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین و حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائیے گا، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ واٹ از ٹیسٹیکولر مائکرولیتھسس؟ اس مرض کا مطلب ہوتا ہے کہ خصیوں میں کیلشیم کے چھوٹے چھوٹے ذرات کے جھرمٹ کا بن جانا۔ یہ ایک انتہائی شدید مرض ہے۔ اگر کیلشیم کے ذرات کم مقدار میں ہوں تو سپرم کم ہو سکتے ہیں، مردہ بھی ہو سکتے ہیں، نامکمل جسم والے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیلشیم کے ذرات کی مقدار بہت زیادہ ہو تو ایسے مریض ایزوسپرمیا یعنی کہ نیل سپرم کے اندر بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، سپرم پرابلم ایزوسپرمیا کی سیریز کا یہ ہمارا پروگرام نمبر 132 ہے۔ اس مرض کی تفصیل اپنے گزشتہ پروگرام میں تفصیل سے کر چکا ہوں۔ یوٹیوب پر میرا پروگرام نمبر 1015 آلریڈی موجود ہے، وہاں سے بھی تفصیل لے سکتے ہیں۔ جس وقت کسی مرض کی وجہ سے خصیوں کے نظام کے اندر خلل آنا شروع ہو جائے تو وہاں سپرم کی پیدائش کے ساتھ ساتھ کیلشیم کے چھوٹے چھوٹے ذرات بھی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیلشیم کے ذرات کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور جیسے جیسے یہ کیلشیم مقدار بڑھتی جاتی ہے، سپرم کی مقدار کم ہوتی چلی جاتی ہے، مردہ ہو سکتے ہیں، کمزور ہو سکتے ہیں، ٹیٹروسپرمیا کے اندر کنورٹ ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے تمام مریض جن کے یہاں سپرم کم ہے، بہت کم ہے، سنگل ایک الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ اس کا ان تمام امراض کے حوالے سے اس کی تشخیص کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میرا پروگرام نمبر 572 یوٹیوب پر آلریڈی خصوصی الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے موجود ہے، وہاں سے بھی آپ اس الٹرا ساؤنڈ کی تفصیل لے سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ایک بات کرتا ہوں کہ بروقت تشخیص ہی صحیح علاج کی ضامن ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زیادہ عرصے سے خواتین و حضرات کا وہ جو جن کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ آپ یا آپ کے دوست و عزیز خدا نخواستہ بے اولادی کے مرض میں مبتلا ہیں تو مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح صاحب اولاد ہوں گے۔ محترم ناظرین، بعض اوقات صاحب اولاد لوگ بھی ایزوسپرمیا یعنی کہ نیل سپرم کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعض مریض صاحب اولاد ہیں کسی وجہ سے ایسپرمیا میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، اور بعض مریض شادی کے بعد صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی سپرم کی کسی نہ کسی مرض کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، انتہائی دلچسپ اور انتہائی اہمیت کا یہ حامل پروگرام ہے۔ اس پروگرام کو غور سے سنیں، بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم اس موضوع کے اندر، اس پروگرام کے اندر جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے کہ بہت سارے لوگ صاحب اولاد ہوتے ہیں، شکر الحمدللہ، اور اچانک ایک بیبی کے بعد یا 2 بیبی کے بعد یا 3 بیبی کے بعد ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو جب کافی ٹائم گزر جاتا ہے تو جس وقت انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ منی کا ٹیسٹ کروائیں، تو جب منی کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو بہت سارے مریض میں تو سپرم کی پرابلم، کمی کی کوئی نہ کوئی قسم سامنے آتی ہے، کمزور ہوتے ہیں، مردہ ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، بہت بے شمار جو سپرم سے متعلقہ جتنی مریض ہیں، اور ان مریضوں کے اندر 100 مطلب مریض ہیں، اس میں سے 10 سے لے کر 20 مریض وہ ہوتے ہیں جن کے اندر یا تو سپرم ہی پیدا نہیں ہو رہے ہوتے، یا پھر وہ مریض بھی ہوتے ہیں جن کے اندر منی بھی پیدا نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اس طرح کے جو مریض مطلب یہ ہیں، یہ عموماً یہ شادی کے بعد بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ محترم ناظرین، سپرم پرابلم ایزوسپرمیا کی سیریز کا یہ پروگرام نمبر 123 ہے۔ ان تمام امراض کے پیدا ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ہم اپنے پچھلے پروگراموں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس پروگرام کی توسط سے عرض کرتا چلتا ہوں کہ شادی کے بعد صاحب اولاد میں بھی سپرم پرابلم ان لوگوں میں ہو جاتی ہے جو زندگی میں
کبھی نہ کبھی کسی شدید بخار، کوئی ایکسیڈنٹ یا کسی وجہ سے زیادہ عرصہ ادویات استعمال کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے خصیوں میں سپرم پرابلم پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، لیکن پرابلم اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور پھر یہ صاحب اولاد بھی ہو جاتے ہیں، اور کچھ عرصہ وقت گزرنے کے بعد ان سپرم کی صلاحیت کام ہوتی ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے شادی شدہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں لیکن شادی کے بعد کسی شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی شدید چوٹ کا لگ جانا ہوتا ہے، یا زیادہ لمبے عرصے تک ادویات کا استعمال کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ شادی سے پہلے یا پھر شادی کے بعد خدا نخواستہ اگر ان عوامل سے گزر چکے ہیں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، کسی شدید بخار یا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ یا زندگی کسی حصے میں کسی وجہ سے لانگ ٹرم میڈیسن کا استعمال کر چکے ہیں، تو انہیں فوراً چاہیے کہ اپنے خصیوں کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں۔ اگر ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تو ان کو چاہیے کہ اپنا خصیوں کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں، تاکہ مرض بھی سمجھ آئے اور اس کی وجہ بھی سمجھ آ جائے۔ تو انشاءاللہ یہ سارے کے سارے قابل علاج مرض ہیں، اور اس مرض کی تشخیص کے لیے سمپل ایک الٹرا ساؤنڈ، خصیوں کا الٹرا ساؤنڈ، جس کا میرا پروگرام نمبر 572 موجود ہے، وہاں سے آپ تفصیل لے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سنگل ٹیسٹ کروائیے، اس سنگل ٹیسٹ سے انشاءاللہ ان امراض کی تفصیل ہمارے سامنے آ جائے گی کہ سپرم کم ہوئے ہیں تو کیوں ہوئے ہیں، مردہ ہوئے ہیں تو کس وجہ سے ہوئے ہیں، ان کے اندر کمزور حرکت والے ہیں، یا خدا نخواستہ نیل سپرم ہے، یا منی ہی پیدا نہیں ہو رہی، تو ان سب چیزوں کی تشخیص ہو جائے گی۔ ہمیشہ کی طرح ایک بات کہ بروقت تشخیص ہمیشہ صحیح علاج کی ضمانت ہوتی ہے۔ شکر الحمدللہ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین و حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائے گا، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں۔ ایسے مریض جو صاحب اولاد ہیں اور بعد میں کسی بیماری کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے خصیوں کے نظام متاثر ہوئے ہیں، یا ان کے اندر کسی انفیکشن کی وجہ سے کوئی پرابلم آئی ہے، تو بعض مریضوں کے اندر ایزوسپرمیا ہو جاتا ہے، یعنی کہ نیل سپرم، بعض مریضوں کے اندر ایسپرمیا ہو جاتا ہے۔ تو بتانا اس پروگرام کی توسط سے یہ ہے کہ ایسے لوگ جو صاحب اولاد ہیں، ایک یا دو اولاد کے بعد ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، تو وہ بھی سپرم کی کمی کا خدا نخواستہ یا سپرم کی نیل ہونے کا خدا نخواستہ اپنا شکار ہو سکتے ہیں، یا اس مرض کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر آلریڈی میرے ان تمام موضوعات کے اوپر میرے پروگرام موجود ہیں۔ تو محترم ناظرین، سپرم پرابلم ایزوسپرمیا کی سیریز کا یہ پروگرام نمبر 134 ہے۔ محترم ناظرین، بعض اوقات صاحب اولاد لوگ بھی ایزوسپرمیا یعنی کہ نیل سپرم کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعض مریض صاحب اولاد ہیں کسی وجہ سے ایسپرمیا میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، اور بعض مریض شادی کے بعد صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی سپرم کی کسی نہ کسی مرض کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، انتہائی دلچسپ اور انتہائی اہمیت کا یہ حامل پروگرام ہے۔ اس پروگرام کو غور سے سنیں، بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم اس موضوع کے اندر، اس پروگرام کے اندر جس موضوع کا میں انتخاب کیا ہے کہ بہت سارے لوگ صاحب اولاد ہوتے ہیں، شکر الحمدللہ، اور اچانک ایک بیبی کے بعد یا دو بیبی کے بعد یا تین بیبی کے بعد ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو جب کافی ٹائم گزر جاتا ہے تو جس وقت انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ منی کا ٹیسٹ کروائیں، تو جب منی کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو بہت سارے مریض میں تو سپرم کی پرابلم، کمی کی کوئی نہ کوئی قسم سامنے آتی ہے، کمزور ہوتے ہیں، مردہ ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، اور بے شمار جو سپرم سے متعلقہ جتنی مریض ہیں، اور ان مریضوں کے اندر 100 مریض ہیں، اس میں سے 10 سے لے کر 20 مریض وہ ہوتے ہیں جن کے اندر یا تو سپرم ہی پیدا نہیں ہو رہے ہوتے، یا پھر وہ مریض بھی ہوتے ہیں جن کے اندر منی بھی پیدا نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اس طرح کے جو مریض یہ ہیں، یہ عموماً یہ شادی کے بعد بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ ان تمام امراض کے پیدا ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ہم اپنے پچھلے پروگراموں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس پروگرام کی توسط سے عرض کرتا چلتا ہوں کہ شادی کے بعد صاحب اولاد میں بھی سپرم پرابلم ان لوگوں میں ہو جاتی ہے جو زندگی میں
کبھی نہ کبھی کسی شدید بخار، کوئی ایکسیڈنٹ یا کسی وجہ سے زیادہ عرصہ ادویات استعمال کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے خصیوں میں سپرم پرابلم پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، لیکن پرابلم اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور پھر یہ صاحب اولاد بھی ہو جاتے ہیں، اور کچھ عرصہ وقت گزرنے کے بعد ان سپرم کی صلاحیت کام ہوتی ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے شادی شدہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں لیکن شادی کے بعد کسی شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی شدید چوٹ کا لگ جانا ہوتا ہے، یا زیادہ لمبے عرصے تک ادویات کا استعمال کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ شادی سے پہلے یا پھر شادی کے بعد خدا نخواستہ اگر ان عوامل سے گزر چکے ہیں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، کسی شدید بخار یا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ یا زندگی کسی حصے میں کسی وجہ سے لانگ ٹائم میڈیسن کا استعمال کر چکے ہیں، تو انہیں فوراً چاہیے کہ اپنے خصیوں کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں۔ اگر ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تو ان کو چاہیے کہ اپنے خصیوں کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں، تاکہ مرض بھی سمجھ آئے اور اس کی وجہ بھی سمجھ آ جائے۔ تو انشاءاللہ یہ سارے کے سارے قابل علاج مرض ہیں، اور اس مرض کی تشخیص کے لیے سمپل ایک الٹرا ساؤنڈ، خصیوں کا الٹرا ساؤنڈ، جس کا میرا پروگرام نمبر 572 موجود ہے، وہاں سے آپ تفصیل لے سکتے ہیں۔ تو یہ سنگل ٹیسٹ کروائیے، اس سنگل ٹیسٹ سے انشاءاللہ ان امراض کی تفصیل ہمارے سامنے آ جائے گی کہ سپرم کم ہوئے ہیں تو کیوں ہوئے ہیں، مردہ ہوئے ہیں تو کس وجہ سے ہوئے ہیں، ان کے اندر کمزور حرکت والے ہیں، یا خدا نخواستہ نل سپرم ہے، یا منی ہی پیدا نہیں ہو رہی، تو ان سب چیزوں کی تشخیص ہو جائے گی۔ ہمیشہ کی طرح ایک بات کہ بروقت تشخیص ہمیشہ صحیح علاج کی ضمانت ہوتی ہے۔ شکر الحمدللہ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین و حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائے گا، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ واٹ از انڈسینڈنگ ٹیسٹس اینڈ ایزوسپرمی؟ محترم ناظرین، سپرم پرابلم ایزوسپرمی کی سیریز جاری ہے، اور یہ سیریز کا پروگرام نمبر 135 ہے۔ انڈسینڈنگ ٹیسٹس کا مطلب ہے کہ ایسا مریض جس کے ٹیسٹس یا خصیے تھیلی میں نہیں ہیں۔ تو تھوڑی سی یہاں پر ایک بات سمجھاتا چلوں تو یہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ جب کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو یہ خصیے، یہ گولیاں، یہ ٹیسٹیز اس بچے کے پیٹ میں ہوتی ہیں۔ جس وقت یہ بچہ دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو قدرتی ایک نظام کے تحت آٹومیٹکلی پیٹ سے یہ گولیاں نکل کر خصیوں یا اسکوٹم یا تھیلی کے اندر آ جاتی ہیں۔ 1000 میں سے 2 یا 3 یا 4 یا 5 7 پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے اندر کسی عوامل کی وجہ سے، ڈیلیوری پیچیدگی کی وجہ سے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ پیٹ سے نکل کر خصیوں میں نہیں آتی۔ اب جو خصیوں میں گولیاں نہیں آتی، اس مرض کو ہم کہتے ہیں انڈسینڈنگ ٹیسٹس، یعنی کہ ٹیسٹس کا خصیوں کا اسکوٹم یا خصیوں کی تھیلی کے اندر نہ ہونا۔ اس مرض کی آلریڈی تفصیل یوٹیوب پر میرے پروگرام نمبر 28 میں پہلے بھی کر چکا ہوں، وہاں سے بھی اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوسری بات یہاں پر ہمیشہ یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ سپرم کبھی بھی پیدا نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ یہ گولیاں تھیلی میں نہیں آئیں گی۔ پیٹ میں اگر ہیں تب بھی سپرم کی پروڈکشن نہیں ہوگی، راستے میں کسی جگہ ہے تب بھی پروڈکشن نہیں ہوگی، ٹیسٹس کی تھیلی سے تھوڑا سا اوپر ہے، اگر ہاتھ لگا کر بھی محسوس کرتے ہیں تو سپرم کی پروڈکشن نہیں ہوگی۔ سپرم کی پروڈکشن کے لیے یہ 100% شرط ہے، کنڈیشن ہے کہ ان گولیوں کا ہر صورت کے اندر اسکوٹم ٹیسٹس کی تھیلی کے اندر ہونا ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، اس کو معائنہ کریں، اگر خدا نخواستہ کوئی آپ میں اس ویسا کوئی بچہ ہے یا وہ لوگ جن کے پیرنٹس کو اس حوالے سے اویئرنیس نہیں تھی یا وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے اور ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی یا شادی ہو چکی ہے لیکن ان کی گولیاں تھیلی میں نہیں ہیں، تو فوری طور پر آپریشن کی طرف آپ کو جانا ہوگا۔ میڈیسن سے یہ عموماً اس طرح کے جو امراض کا علاج نہیں ہوتا، تو فوری طور پر آپ کو سرجری کی طرف جانا ہوگا۔ بڑی ایک سمپل سی سرجری ہو کر یہ گولیاں تھیلی کے اندر آ جائیں گی، اور اس کے کچھ ٹائم کے بعد تقریباً 3-4 مہینے کے بعد پھر آپ نے اپنا سیمن منی کا ٹیسٹ کروانا ہے۔ اگر خدا نخواستہ سپرم نہیں ہے یا سپرم کم ہے یا کوئی بھی کنڈیشن ہو، پھر آپ کو علاج کی طرف توجہ دینی ہوگی۔
لیکن علاج اسی وقت آپ کو شروع کرنا چاہیے جب آپ کی گولیاں ٹیسٹس کے اندر آ چکی ہیں، یعنی کہ انڈیسینڈڈ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ کی طرح ایک بات کرتا ہوں کہ بروقت تشخیص ہمیشہ 100% کامیاب علاج کی ضمانت ہوتی ہے۔ ہمارا دائرہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین و حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ آپ یا آپ کے دوست عزیز خدا نخواستہ کسی بھی حوالے سے بے اولادی کے مرض میں مبتلا ہیں تو اپنی پہلی فرصت کے اندر ہم سے رابطہ فرمائیے گا، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ شکریہ۔ واٹ از برین ٹیوبرکلوسس اینڈ ایزوسپرمیا، یعنی دماغ کی ٹی بی کی وجہ سے سپرم کی پیدائش کا نہ ہونا یا انتہائی کم ہونا۔ جی محترم ناظرین، سپرم پرابلم ایزوسپرمیا کی سیریز کا یہ پروگرام نمبر 136 ہے، جس میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے ٹی بی۔ میں اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی یہ بتا چکا ہوں کہ کسی بھی شخص کو کسی بھی حوالے سے ٹی بی کی کوئی بھی قسم ہو، اس کے سپرم کے اوپر افیکٹ ضرور ہوتا ہے۔ اس میں 30 سے 45 پیشنٹس کے اندر ٹی بی کی وجہ سے سپرم 0 ہو جاتے ہیں، اور باقی پیشنٹس کے اندر سپرم کم، بہت کم، انتہائی کم ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے جو موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے دماغ کی ٹی بی یا اپنا برین ٹیوبرکلوسس۔ تو یہ جو دماغ کی جو ٹی بی ہے بہت ساری اس کی ڈیٹیل ہے، سمجھانا بس یہ چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خدا نخواستہ کوئی بھی آپ ٹی بی کا خدا نخواستہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، خدا نخواستہ زندگی میں ٹی بی ہوئی ہے، خواہ وہ پھیپھڑوں کے حوالے سے ہے، خواہ وہ آنتوں کے حوالے سے، خواہ وہ ہڈیوں کے حوالے سے ہے، یا دماغ یا برین کے حوالے سے ٹی بی ہے، تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ٹی بی اور ٹی بی سے ریلیٹڈ جو میڈیکیشنز ہوتی ہیں ان کا جو استعمال ہوتا ہے اس کو سپرم کے اوپر افیکٹ ضرور کرتی ہے، اس کی پرسنٹیج کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن وہ سپرم کے اوپر ضرور افیکٹ کرتی ہے۔ تو بتانا صرف پروگرام کے توسط سے یہ ہے کہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا، اور کہ ٹی بی کے حوالے سے سپرم کے اوپر افیکٹ ضرور ہوتا ہے۔ چونکہ موضوع ٹی بی چلا ہے تو تھوڑا سا میں اس میں خواتین کو بھی میں شامل کرتا چلوں۔ ایسی خواتین جنہیں آنتوں کی ٹی بی ہے یا انہیں رحم کی ٹی بی ہو جاتی ہے تو ان کے ہاں بھی ایکس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پرابلم سامنے آتی ہیں، ماں بننے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ بالکل نظر آتی ہے۔ پھیپھڑوں کی ٹی بی، دماغ کی ٹی بی، خصیوں کی ٹی بی اور ہڈیوں کی ٹی بی، واس ڈفرنس کی ٹی بی، سیمنل ویسلز کی ٹی بی، پروسٹل گلینڈز کی ٹی بی، اور خواتین میں رحم کی ٹی بی، قاذف نالی یعنی کہ فولوپین ٹیوب کی ٹی بی، انڈے دانی کی ٹی بی، ہڈیوں کی ٹی بی، الغرض کسی بھی جگہ ٹی بی کا اگر مرض لاحق ہو جائے تو یہ بے اولادی کے حوالے سے مسائل ضرور پیدا کرتا ہے۔ تو ٹی بی کا علاج مکمل کر کے آپ فوری طور پر اپنا بے اولادی کی طرف، بے اولادی علاج کی طرف آپ کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ میں پھر پروگرام کی توسط سے بتا رہا ہوں کہ کسی بھی قسم کی جو ٹی بی ہے اگر مردوں میں ہے اور خواہ خواتین میں ہے تو یہ اولاد پیدا کرنے والا نظام اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ ہمارا دائرہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زیادہ عرصے سے خواتین و حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ خدا نخواستہ آپ یا آپ کے دوست عزیز بے اولادی کے مسئلے سے دوچار ہیں تو مکمل اعتماد کے ساتھ رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ واٹ از برین ٹیومر اینڈ کینسر اینڈ سپرم پرابلم؟ جی محترم ناظرین، سپرم پرابلم اور ایزوسپرمیا کی سیریز کا یہ پروگرام نمبر 137 ہے، جس میں ہم دماغ کی رسولی، ٹیومر اور کینسر سے سپرم پرابلم پر بات کریں گے۔ تو یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں۔ دماغ میں رسولی ہو سکتی ہے اور یہ رسولی ضروری نہیں ہے کہ ٹی بی سے ریلیٹڈ ہو یا کینسر سے ریلیٹڈ ہو۔ اسی طریقے سے رسولی کی قسم ہوتی ہے، اس کو ٹیومر کہتے ہیں۔ یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ رسولی اور ٹیومر میں کیا فرق ہے، تو انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں اس کی وضاحت کروں گا۔ تو تھوڑا سا بس آگے چلتے ہیں پروگرام کو لے کر۔
खुदा न खासा अगर ट्यूमर है, ट्यूमर कैंसर से रिलेटेड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इसी तरीके से अगर कैंसर है खुदा न खासा, तो बताना सारी बात का मकसद ये है कि खुदा न खासा ऐसा कोई शख्स, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, तो उसको अगर दिमाग के अंदर किसी भी हवाले से कोई रसोली है या ट्यूमर है या कैंसर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है या कोई भी स्टेज है, तो ये चीज़ें पूरी जिम्मेदारी से आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें औलाद पैदा करने वाले निज़ाम के ऊपर बहुत बुरे असरात मरतब करते हैं और इनके अंदर जो मेडिकेशन इस्तेमाल होती है उसके भी कुछ न कुछ असरात इस निज़ाम को डिस्टर्ब करने के अंदर वो काम करते हैं। और एक चीज़ और ज़हन में रखिए और बताना ज़रूरी है कि वो लोग किसी भी हवाले से कोई कैंसर है, और ज़रूरी नहीं होता कि हर कैंसर के अंदर कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़े। ये मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, कुछ स्टेजेस के अंदर मतलब कैंसर है उससे मेडिकेशन से बैलेंस हो जाती है, लेकिन कुछ कैंसर या कुछ कैंसर की स्टेजेस ऐसे होती हैं जिसके अंदर हर सूरत के अंदर कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है। तो कीमोथेरेपी बसाते खुद स्पर्म के निज़ाम को और फीमेल के अंदर एग्स के निज़ाम को बहुत मुतासर करती है। तो यहाँ पर एक बात पूरी जिम्मेदारी से मैं करता हुआ आगे चलता हूँ कि अगर किसी वजह से किसी मर्द में या ख़वातीन के अंदर दिमाग में रसोली, ट्यूमर या कैंसर हो जाए, तो इस मर्ज में दी जाने वाली अद्वियात अल्कानिलेटिंग दवाएँ ट्यूमर, रसोली या फिर किसी पेचीदा ऑपरेशन, रेडियोथेरेपी, ये सारी की सारी चीज़ें स्पर्म के हवाले से, एक्स के हवाले से, हार्मोन्स के निज़ाम को अनबैलेंस करने के हवाले से मतलब ये पेचीदगी, ये चीज़ें इन अमराज के अंदर पैदा करती हैं। और अगर खुदा न खासा ये जो रसूली, ट्यूमर, कैंसर अगर खुदा न खासा छोटी उम्र में अगर हो जाए तो इसके नुकसान बड़ी शिद्दत के साथ या शदीद नज़र आते हैं। तो ऐसे तमाम मरीज़ अपने मराज का मुकम्मल इलाज कराने के बाद हमसे मुकम्मल यकीन के साथ रब्ता फरमाइए। इंशाअल्लाह चंद महीनों के इलाज से आप भी साहिब औलाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अदारा गुज़श्ता 38 साल से बेऔलाद ख़वातीन और हज़रात का बड़ी कामयाबी से इलाज कर रहा है। मुकम्मल यकीन के साथ रब्ता फरमाइए। नीचे स्क्रीन में मेरे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर अद्वियात का इस्तेमाल और स्पर्म प्रॉब्लम। मोहतरम नाज़रीन, स्पर्म प्रॉब्लम और एज़ोस्पर्मिया सीरीज़ का ये प्रोग्राम नंबर 138 है। ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात से 38% मरीज़ों में स्पर्म की किसी न किसी प्रॉब्लम नज़र आती है या हो सकती है। एक अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में मनी का जो फ्लूइड है इसकी मिकदार कम हो सकती है, स्पर्म कमज़ोर हरकत वाले पैदा हो सकते हैं, स्पर्म में मिकदार कम हो सकती है या इंतहाई कम हो सकती है, और बाज़ मरीज़ों में स्पर्म की तादाद में काफ़ी, इसको इसी के समझेंगे तो बाज़ मरीज़ों के अंदर स्पर्म की काफ़ी तादाद मुर्दा भी होती है। लिहाजा कोशिश करें कि ज़ाने सेहत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो ऐन मुमकिन है कि ब्लड प्रेशर का मर्ज ही ना हो। अगर खुदा न खासा आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज लाक हो गया है और औलाद से भी महरूम है तो फ़ौरन अपनी मनी सीमेन का टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि वक्त पर तशख़ीस हो सके और उसका सही इलाज हो सके और इंशाअल्लाह आप भी साहिब औलाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दायरा 38 साल से बेऔलाद ख़वातीन और हज़रात का बड़ी कामयाबी से इलाज कर रहा है। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, किसी भी तफसील के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुगर और शुगर की अद्वियात का इस्तेमाल, स्पर्म प्रॉब्लम या बेऔलादी का मर्ज होना। जी मोहतरम नाज़रीन, स्पर्म प्रॉब्लम और एज़ोस्पर्मिया सीरीज़ का ये हमारा प्रोग्राम नंबर 139 है, जिसमें हम शुगर मर्ज से होने वाली तबाहकारियाँ बिलखुसूस स्पर्म और सेक्स के ऊपर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, शुगर के मर्ज को एक खामोश कातिल भी कहा जाता है, इसलिए कि शुगर की वजह से जिस्म का कोई भी हिस्सा मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। और फिर शुगर कंट्रोल करने वाली अद्वियात के इस्तेमाल से किसी हद तक शुगर को निज़ाम को बैलेंस लोग रखने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर सेक्स प्रॉब्लम और स्पर्म प्रॉब्लम देखने में नजर जरूर आता है। दरअसल शुगर एक किस्म का मर्ज है जो जिस्म को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। बाकी अज़ा के साथ साथ सेक्स पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं और उसके साथ स्पर्म की भी कोई ना कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नजर जरूर आती है। तो ऐसे वो तमाम मरीज जो शुगर की वजह से मर्दाना ताकत की कमजोरी का शिकार हैं या स्पर्म की कमी का शिकार हैं, तो पूरे यकीन के साथ हमसे रब्ता फरमाइए, इंशाअल्लाह मायूस नहीं होंगे
اور یہاں پر ایک ضروری بات کرتا چلوں، آج کل معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان بچے اور بچیوں کے بھی اندر ہمیں 20 سال 18 سال 20 سال کے بچوں میں بھی شوگر نظر آ رہی ہے۔ تو اس پروگرام کے توسط سے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ شوگر کے مرض کی وجہ سے جسم کا کوئی بھی عضو سمجھ لیں کہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو ایسے لوگ جنہیں خدا نہ خواستہ شادی سے پہلے یا وائل ایج میں ہی شوگر ہو گئی ہے، تو وہ کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے مولوی سے کنسلٹ کر کے اس کو بہترین علاج کی طرف اپنے علاج کو لے کر چلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا وہ سیمن کا اور فیمیلز اپنے دوسرے ایکس کے حوالے سے بھی ٹیسٹ ضرور کروائیں، اور اگر شادی ہو چکی ہے، یہ مسئلہ ہے کہ اور ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، تو پھر یہ ٹیسٹ بہت ضروری ہو جائے گا کہ آپ یہ ٹیسٹ کروائیے تاکہ پتہ چل سکے کہ اس شوگر نے اس نظام کو، آپ کے اس نظام کو کس حد تک متاثر کیا ہے۔ ہمارا دائرہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے خواتین و حضرات کا جو بے اولادی کے اندر ہوتا ہے بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ واٹس ایپ کے نمبر اسکرین پر موجود ہے، کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے ہم اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سیکس یا مردانہ طاقت بڑھانے والی ادویات کے مضر اثرات اور سپرم پرابلم۔ محترم ناظرین، سپرم پرابلم اور ایزوسپرمیا سیریز کا یہ ہمارا پروگرام نمبر 140 ہے، جس میں مردانہ طاقت کو زیادہ کرنے والی ادویات کے مضر اثرات پر بات کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، مارکیٹ میں جتنی بھی کیمیکل مٹیریل سے تیار کی گئی ادویات ہیں جو مردانہ طاقت بڑھانے کے کام آتی ہے، ان ادویات کا جسم انسانی پر بہت برا اثر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپرم بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ شروع میں انسان لذت حاصل کرتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کیمیکل ادویات کے اثرات کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر انسان ان ادویات کا عادی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایسی تمام ادویات کی مقدار بڑھانا پڑتی ہے۔ ٹائمنگ زیادہ کرنے والی ادویات ہیں، اپنے اندر بے حد مضر اثرات رکھتی ہیں۔ ایسے تمام لوگ جو کسی بھی وجہ سے مردانہ کمزوری کے مرض میں مبتلا ہیں تو مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ کیمیکل سے تیار شدہ ادویات سے چھٹکارا آپ کو مل جائے گا۔ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین و حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ خدا نخواستہ کسی بھی حوالے سے آپ بے اولادی کے مرض کا شکار ہیں یا مردانہ کمزوری کا شکار ہیں تو پورے یقین کے ساتھ رابطہ فرمائیے۔ ایک چیز یہاں پر صرف ایڈ کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے آخری کہ اکثر مریض ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مطلب اگر میرے ساتھ 100 مریضوں نے رابطہ کیا ہے مردانہ کمزوری کے حوالے سے، تو اس میں 80+ وہ مریض ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹائمنگ کم ہے۔ چیز یہاں پر اس پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں، اس کو انڈرسٹینڈ کر لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا، سمجھ بھی آئے گا۔ سیکس میں یا مردانہ طاقت میں بیسیکلی 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے ہوشیاری، جس کو ہم اریکشن کہتے ہیں، اور دوسری ہے ہارڈنس، جسے ہم مطلب اسٹفنس کہتے ہیں یا سختی کہتے ہیں، تیسری چیز ہوتی ہے ڈیوریشن، جسے ہم ٹائمنگ بھی کہتے ہیں، اسٹیمنا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں مکمل ہو کر مکمل سیکس بناتی ہیں۔ جب بھی کسی انسان میں مردانہ کمزوری شروع ہوتی ہے تو اس کی ابتدا جو ہے وہ ابتدا ہی اس کی ٹائمنگ کی کمی سے شروع ہوتی ہے۔ تو مطلب اگر آپ کی ٹائمنگ کم ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے اندر مردانہ کمزوری آنی شروع ہو گئی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ ایک آدمی کے اندر بغیر میڈیسن سے اپنا ٹائمنگ کتنی ہونی چاہیے، تو فرسٹ شاٹ کے اندر 2 سے 3 منٹ کی یہ مناسب ٹائم ہے۔ سیکنڈ شاٹ کے اندر آپ کا 4 سے 5 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، اور اگر تیسرے شاٹ تک بھی اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ 5, 10, 12 منٹ پلس بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نارمل ٹائمنگ ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹائمنگ کام ہونا شروع ہوئی ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر مردانہ کمزوری آنی شروع ہو گئی ہے۔ تو صرف اور صرف ٹائمنگ والی ادویات سے آپ اس کو وقتی طور پر کچھ سہارا دے سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی مرض کو بڑھائیں گے اور آگے چل کر یہ زیادہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کسی مستند معالج سے مل کر اپنا پراپر علاج کروائیے۔ شکریہ۔ خواب آور ادویات کا استعمال سے انسانی جسم پر مضر اثرات و سپرم پرابلم۔ جی محترم ناظرین، سپرم پرابلم اور ایزوسپرمیا کی سیریز کا یہ پروگرام نمبر 141 ہے، جس میں ہم خواب آور ادویات کے جسم انسانی پر ہونے والے نقصانات بشمول سپرم پرابلم، سپرم کی کمی کا سبب بننے والے اسباب پر تفصیل سے بات کریں گے۔
ایک صحت مند انسان کو 24 گھنٹے میں 6 سے 8 گھنٹے نیند لینا بہت ضروری ہوتی ہے۔ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے جسم کے خلیے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ نیند ہی ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو ان خلیوں کو دوبارہ بننے کے عمل کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نیند نہ آنا جسم انسانی پر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تھکا تھکا سا جسم، چڑچڑا پن وغیرہ اسی وجہ سے جسم پیدا ہوتا ہے۔ پھر نیند لانے کے لیے خواب آور ادویات کا استعمال، اس عمل سے پورے جسم پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم بیان کرتا چاہتا ہوں، اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم یہ ہے کہ رات کو اپنے کمرے کی تمام روشنی بند کر کے سونا چاہیے۔ اس کا صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جدید میڈیکل طب سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کی ریسرچ اس حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کون سی وجوہات تلاش کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ انسانی دماغ میں ایک میلاٹون ہارمونز پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہارمون صرف اور صرف رات کو، اور وہ بھی مکمل اندھیرا ہونے پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اگر مکمل اندھیرا نہ ہو تو یہ ہارمونز پیدا ہی نہیں ہوتا، یا پھر بہت کم پیدا ہوتا ہے۔ جی محترم ناظرین، یہ وہ ہارمونز ہے جو نیند لانے کا سبب بنتا ہے۔ اگر یہ ہارمونز پیدا نہ ہو تو پھر انسان کو نیند نہیں آتی۔ اس ہارمون کی پیدائش کا وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق رات 12 سے 2 بجے تک ہوتا ہے۔ اگر یہ وقت ضائع ہو جائے تو پھر نیند آنے کا عمل رک جاتا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی جا رہی ہے کہ جو خواتین 50 سال میں جا کر مینوپاز کا عمل مکمل ہوتا تھا، اب ہمیں خواتین میں 30 سے 35 سال میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح مردوں میں سپرم کی کمی، نیل سپرم کی شرح میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ان وجوہات پر بہت ریسرچ کی ضرورت ہے۔ خواتین حضرات کے ان امراض کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اس وقت ہمارا موضوع نیند کے متعلق ہے تو پھر اسی پر بات کرتے ہیں۔ مرد اور عورت میں ان امراض کے پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجوہات میں چند ایک یہ ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پر سٹریس ہے، ڈپریشن کا ہونا ہے، اسی وجہ سے ہارمونز کا انبیلنس ہونا ہے۔ جو لوگ رات کو دیر تک جاگتے ہیں یا پھر ان کو نیند نہیں آتی، نیچرل قدرتی نظام سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں، تو پھر مرد اور خواتین میں بے اولادی کی بڑی وجہ کا یہ سبب بنتے ہیں۔ ان میں سپرم پرابلم کا ہونا، وقت سے پہلے مینوپاز یعنی کہ مواری کے عمل کا ختم ہو جانا، اور اس کو ہم اوورین فیلئر بھی کہتے ہیں، نیچرل یا قدرتی نظام کے تحت زندگی گزارنے کی بجائے خواب آور ادویات کا استعمال کرنا، یہ انسانی صحت پر بہت بڑا اثر ڈالتی ہیں۔ اگر آپ نے ان بیماریوں سے بچنا ہے، جہاں تک ہو سکے قدرتی نظام میں رہ کر اپنی زندگی کو گزاریں، انشاءاللہ بہت سارے آپ کو فائدے ملیں گے۔ میں ایک چیز صرف یہاں پر عرض کرتا چلوں، بات تو میری تقریباً مکمل ہو گئی ہے، تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نیند لانے والا ہارمونز ہے، بہت سارے اس کے پیدا ہونے کے فوائد ہیں اور بہت سارے اس کے نقصانات ہیں اگر یہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایک تو میں نے ڈسکس کر دیا ہے کہ ڈپریشن اور یہ جو اس قسم کے سٹریس ہیں، یہ سپرم کے اوپر بہت برا افیکٹ ڈالتے ہیں۔ جو مینوپاز کا میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ مینوپاز بیسیکلی ایک قدرتی عمل ہے، اور ہم اس کو مرض نہیں کہہ سکتے۔ مرض ہم کب کہیں گے اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مینوپاز یہ ہے کہ ایک خاتون ہے 45 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد آہستہ آہستہ ان کا ماہواری کا یا مینسس کا نظام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو نظام ختم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مینوپاز، اور یہ قدرتی عمل ہے، یہ مرض نہیں۔ میں تقریباً 38 سال سے زیادہ عرصے سے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں، تو 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے ہم اس طرح کے جو مینوپاز کیسز ہمیں دیکھنے میں نہیں آتے تھے۔ اب ہمارے پاس جو کیسز زیادہ تر نظر آ رہے ہیں کہ 30 سال کی خاتون ہے، 32 سال کی خاتون ہے، 35 سال کی خاتون ہے، اور وہ کلیم کر رہی ہے کہ جو مجھے مینوپاز ہو گیا، یعنی کہ مینسز اس کے بند ہو گئے ہیں، اور جب اس کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اوورین فیلئر سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ بہت ساری وجوہات ہیں ان امراض کے پیدا ہونے کی، ان میں ایک وجہ نیند کا نہ آنا ہے،
اور خاص طور پر نیند نہ آنے کی وجہ سے جو خواب میڈیسن لی جاتی ہے اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں اپنے نیچرل قدرتی نظام کی طرف کھانے پینے کے حوالے سے، سونے کے حوالے سے، اٹھنے کے حوالے سے اس کے اوپر ہمیں کوشش کرنی چاہیے تو انشاءاللہ بہت سارے امراض سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ہمارا دائرہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زائد عرصے سے بے اولاد خواتین کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ کسی بھی حوالے سے مزید معلومات کے لیے میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، ہم اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہارٹ پرابلم یعنی کہ دل کا پرابلم اور ادویات کا استعمال اور سپرم پرابلم۔ محترم ناظرین، سپرم پرابلم ایزوسپرمیا کی سیریز کا یہ ہمارا پروگرام نمبر 142 ہے، جس میں انسانی میں دل ایک نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ انسانوں میں دوسری بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن انسان کسی نہ کسی طریقے سے اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے، لیکن دل کے امراض یا دل کے کسی مرض میں پورا جسم انسانی متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جس طرح بہت ساری ادویات سپرم کے نظام کو متاثر کر سکتی ہیں، اسی طرح دل کے امراض میں استعمال ہونے والی ادویات بھی سپرم کی پیدائش، سپرم کی جسمانی ساخت، سپرم کی رفتار اور سپرم کی پیدائش کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اس لیے ایسے وہ تمام مریض جو دل کے امراض میں خدا نخواستہ مبتلا ہیں اور اولاد سے بھی محروم ہیں تو انہیں فوری طور پر اپنا سیمن منی کا ٹیسٹ کروانا چاہیے اور اپنے معالج سے مل کر اپنی تمام ہسٹری کو شیئر کرنا چاہیے تاکہ ایک بہترین راستہ نکالا جائے جو آپ کے دل کے امراض کو بھی فائدہ دے اور آپ کے جو سپرم متاثر ہوئے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ تو شکر الحمدللہ، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بر وقت تشخیص ہی ہمیشہ صحیح علاج کی ضامن ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا دائرہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ خدا نخواستہ آپ یا آپ کے کوئی دوست عزیز اس مرض کے اندر مبتلا ہیں، پہلی فرصت کے اندر آپ ہم سے رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ اسکرین پر میرے واٹس ایپ نمبر موجود ہے، کسی بھی چیز کی تفصیل کے لیے ہم اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی محترم ناظرین، کیا ایزوسپرمیا کے مریضوں کا MRI ٹیسٹ کا ہونا ضروری ہے؟ محترم ناظرین، سپرم پرابلم ایزوسپرمیا کی سیریز کا یہ پروگرام نمبر 143 ہے اور جس میں ہم بات کریں گے کہ کیا ایزوسپرمیا کے مریضوں کا MRI ٹیسٹ ہونا ضروری ہے۔ MRI بیسیکلی اس کا جو مخفف ہے، اس کا مطلب ہے میگنیٹک ریزونانس امیجنگ، یعنی کہ MRI یہ اس کا جو لفظ میں نے بولا ہے اس کا یہ ایک مخفف ہے سپرم پرابلم اور ایزوسپرمیا کے مریضوں کے لیے۔ تو محترم ناظرین، MRI بیسیکلی ہڈیوں سے متعلقہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ ایکس رے کی اگلی جو ہائی فائی کوالٹی ہے اس کو MRI کہتے ہیں۔ تو عموماً ٹیسٹس کے اندر اس ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بعض ڈاکٹر اس کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں تو کوئی ایسی حرج والی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ٹیسٹس کا کلر الٹرا ساؤنڈ کروا لیں تو یہ انف کافی ہوتا ہے، اور یہ ٹیسٹس کا الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے میرا پروگرام نمبر 572 موجود ہے، وہاں سے آپ تفصیل لے سکتے ہیں۔ باقی 5% مریضوں کے لیے دوسرے ٹیسٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ٹیسٹس کا جو الٹرا ساؤنڈ ہے 95% پیشنٹس کے اندر یہ ایک سنگل ٹیسٹ ایزوسپرمیا کے حوالے سے اور کچھ چیزیں ایسپرمیا کے حوالے سے اور سپرم پرابلم کے حوالے سے وضاحت کر دیتا ہے۔ 95% مریضوں میں 5% مریضوں کے اندر ادر ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ادر ٹیسٹ کے اندر MRI بھی شامل ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ بیسیکلی ایکس رے کی اگلی ایک فائن شکل ہے، لیکن بعض صورتوں کے اندر MRI بھی ہمیں کسی حد تک اس کے اندر ٹیسٹس کے جو نظام ہے اس کے حوالے سے میں وضاحت کے اندر ٹیسٹس کا جو نظام ہے اس کے اندر جو ڈیزیز ہے اس کی وضاحت کرنے کے اندر کافی ہیلپ فل ہوتی ہے۔ تو فرسٹ آف آل تو آپ الٹرا ساؤنڈ ہی کروائیے، اور اگر الٹرا ساؤنڈ آپ کا کلیئر آتا ہے کلر الٹرا ساؤنڈ کروائیے، اگر الٹرا ساؤنڈ آپ کا کلیئر آتا ہے لیکن مرض موجود ہے تو پھر آپ MRI کی طرف جا سکتے ہیں، ادروائز اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ایک ضروری بات ضرور سمجھنے کے لیے ہے کہ ایسا شخص جو ایزوسپرمیا کے پیشنٹس ہیں، ہارمونز بھی اس کے نارمل ہیں، ٹیسٹس کا الٹرا ساؤنڈ بھی اس کا نارمل ہے، تو پھر وہ MRI کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے۔ تو اس میں
اس مرض کو سمجھنے کے لیے ہمیں کافی مدد مل جائے گی. اور یہ کوئی آپریشن نہیں، سمپل ایک اسکین ہے جس سے یہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے اور اس میں ہمیں تفصیل مل جاتی ہے. الحمدللہ ہمارا دائرہ گزشتہ 38 سال سے خواتین و حضرات کے جو بے اولادی کے امراض ہیں تو بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے. کسی حوالے سے کوئی مزید معلومات درکار ہو تو واٹس ایپ پر مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ. واٹ آر دا بیسٹ وے آف انکریز سپرم کاؤنٹ؟ سپرم کو زیادہ کرنے کے قدرتی طریقے. محترم ناظرین، سپرم پرابلم اور ایزوسپرمیا کی سیریز کا ہمارا پروگرام 144 ہے. سپرم کو قدرتی طریقے سے زیادہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ محترم ناظرین، اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ انسان کو قدرتی نظام کے تحت اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اس میں وقت پر خوراک کا استعمال، مناسب ورزش، مناسب نیند لینا، ہر قسم کے نشہ جات سے پرہیز کرنا، ڈپریشن سٹریس سے دور رہیں، سیکس ٹائمنگ والی ادویات کا بے دریغ استعمال کرنا، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارے. انشاءاللہ سپرم پرابلم نہیں ہوگی. سپرم پرابلم اس وقت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے جب آپ نیچرل یعنی کہ قدرتی نظام سے یا قدرتی طریقہ کار سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کا لائف سٹائل نیچرل طریقے پر نہیں گزر رہا، تو پھر ہمیں یہاں پر دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ سپرم پرابلم بھی نظر آتی ہے. تو ایسے وہ تمام لوگ، ان سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر شادی ہو چکی ہے اور ابھی تک اولاد سے محروم ہے تو وہ فوری طور پر اپنے سیمن کا ٹیسٹ کروائیں. سپرم کی کمی ہو تو اس کا علاج کریں. نیچرل طریقے سے گزارنے والی زندگی پر عمل کرنے سے آپ بہت جلد اس مرض پر قابو پا لیں گے. بتانا مقصد یہ ہے کہ اکثر یوٹیوب کے اوپر پروگرامز ملیں گے، بہت ساری چیزیں ملیں گی، ان چیزوں سے سپرم بڑھتے ہیں، ان چیزوں سے سپرم بڑھتے ہیں، ان چیزوں سے سپرم بڑھتے ہیں. دیکھیں، یہ چیزیں جتنی بھی ہیں، ادب سے عرض کر رہا ہوں، یہ چیزیں جتنی بھی بتائی جاتی ہیں، یہ دیگر حکم حضرات یا ڈاکٹر حضرات یا کچھ لوگ جو ان کے پاس کسی حوالے سے کوئی ٹوٹکا موجود ہے یا وہ کوئی ان کا ذاتی ایکسپیرینس ہے، تو یہ جو اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ان لوگوں کو تو بینیفٹ دیں گی کہ جن کے آلریڈی سپرم نارمل ہیں یا راؤنڈ باؤٹ کو 19-20 ان کے اندر کمی ہے، تو کسی حد تک تو ان کو وہ سہارا دے سکتی ہیں یا ان چیزوں کے استعمال سے سپرم کے اوپر کوئی برے افیکٹ نہیں آتے. لیکن ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی مرض پیدا ہو جاتا ہے تو اس مرض کا علاج کیے بغیر آپ کبھی بھی نارمل لائف نہیں گزار سکتے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے سپرم کم ہے یا بہت کم ہے تو یقیناً ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے سپرم تو کم ہوئے ہیں. اب اگر آپ کو سپرم انکریز کرنے والی یا سپرم بڑھانے والی میڈیسن یا کوئی ٹوٹکا استعمال کرتے تو عین ممکن ہے اس سے کچھ آپ کو فائدہ ہو جائے اور عین ممکن ہے کچھ زیادہ فائدہ ہو جائے، لیکن یہ علاج تو نہیں ہوا. بتانا مقصد یہ ہے اپنے پروگرام کے توسط سے، اگر سپرم آپ کے کم پیدا ہو رہے ہیں اس کا مطلب سیدھا سیدھا صحیح ہے کہ آپ کے اس نظام کے اندر کوئی نہ کوئی خلل واقع ہوا ہے. تو سب سے پہلے اس کی آپ تشخیص کریں، پھر آپ علاج کی طرف آئیں. تو اس طرح کے یہ ٹوٹکے یہ چیزیں کرنے سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا. تو چیزوں کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کیجیے گا. علاج اسی صورت میں آپ کو فائدہ دے گا جب آپ اس کی تشخیص کریں گے. ٹھیک ہے وہ تو میرا حال ہے کہ اتنی بات اس چیز کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں سپرم کو انکریز کرنے والی یہ بالکل آپ کو فائدہ دیں گی، لیکن اس سے پہلے آپ تشخیص کریں کہ اس سپرم کم ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کا بھی علاج کریں، ساتھ آپ سپرم انکریز کرنے والی کوئی بھی میڈیسن استعمال کریں. انشاءاللہ اس سے فائدہ ضرور ہوگا. الحمدللہ ہمارا دائرہ 38 سال سے زائد عرصے سے خواتین و حضرات کا جو بے اولادی کے مرض میں مبتلا ہے بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے. مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے. مزید کسی بھی قسم کی تفصیل کے لیے اسکرین پہ میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت سے مرد حضرات اپنی گزشتہ زندگی میں کہیں نہ کہیں غلط کاری میں مشت زنی، اپوزٹ سیکس کے ساتھ جنسی تعلقات، شدید احتلام، اس طرح کے وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ان عمل کرنے سے کیا ہمارے سپرم کے اندر یا کمی ہو سکتی ہے یا سپرم کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. تو جی محترم ناظرین،
स्पर्म प्रॉब्लम और एज़ोस्पर्मिया की सीरीज़ का हमारा ये प्रोग्राम नंबर 145 है और यही आज का हमारा मुंतखब मौजू है। और इसका तो पहला जवाब ये मैं दे दूँ कि बिल्कुल इन चीज़ों से, ये जो गलतकारियाँ हैं, मुशतनी हैं, इन चीज़ों से स्पर्म के ऊपर कुछ ना कुछ अफेक्ट्स होते हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं और बहुत कम भी हो सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक एशियाई ममालिक जिनमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश सर फहरिस्त हैं, जहाँ नौजवान शादी से पहले अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में गलत सोबत में पड़ जाते हैं और बुरी आदत को अपना लेते हैं। हाथ से मनी निकालना, ज़ेनी सेक्स करना, लड़कों से बदफीली करना, लड़कियों से मुबाशरत करना, बुरी फिल्में देखना वगैरह शामिल है। जब इंसान ये अमल करके थक जाता है या फिर वो समझता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ और मुझे ये नहीं करने चाहिए, तो फिर ऐसे मरीज़ों का सेक्स का निज़ाम पूरी तरह मुतासर होता है, जिसकी वजह से ऐसे मरीज़ शदीद इत्लाम के मज़्म में मुब्तला हो जाते हैं। तो ऐसे तमाम मरीज़ को शादी से पहले अपना मुकम्मल इलाज करवा कर फिर शादी करनी चाहिए। शादी से पहले हर सूरत अपना सीमन मनी का टेस्ट ज़रूर करवाएं, और वो इसलिए कि ऐसे तमाम मरीज़ जो अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में कमी बेशी के साथ ये बुरे अमल करते रहे हैं, तो ऐसे तमाम मरीज़ों को स्पर्म की कमी के हवाले से किसी न किसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ऐसे तमाम मरीज़ों को एक मशवरा दिया जाता है कि शादी से पहले अपना मनी का टेस्ट ज़रूर करवाएं, और ये शादी करने से पहले ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता स्पर्म की कमी है या मर्दाना कमज़ोरी भी है, तो एक ही वक्त में इन सब का इलाज हो जाएगा और इंशाअल्लाह आप खुश और खुर्म ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दारा 38 साल से ज़्यादा अरसे से ऐसे तमाम मरीज़ों का इलाज कर रहा है जो किसी न किसी वजह से, गलतकारियों की वजह से या किसी बीमारी की वजह से स्पर्म या मर्दाना कमज़ोरी के अंदर मुब्तला है। तो मुकम्मल एतमाद के साथ रब्ता फरमाइए, इंशाअल्लाह आप सेहतमंद भी होंगे, शफायाब भी होंगे और इंशाअल्लाह आप साहिब औलाद भी होंगे। मज़ीद किसी भी किस्म की तफसील के लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। What are the best food of improve sperm count? स्पर्म को बढ़ाने के लिए बेहतरीन खुराक कौन सी है? जी मोहतरम नाज़रीन, स्पर्म की कमी और एज़ोस्पर्मिया की सीरीज़ का हमारा ये प्रोग्राम नंबर 146 है। ऐसे तमाम मरीज़ जो स्पर्म की कमी का शिकार हैं, एज़ोस्पर्मिया ये नील स्पर्म वाले लोग हैं, उसको इन टोटकों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि देखें, जब जिस्म के अंदर एक मर्ज़ पैदा होता है जिसके नतीजे के अंदर स्पर्म कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं, या उनकी जिस्मानी शक्ल सूरत ठीक नहीं है, या उनकी मूवमेंट नॉर्मल नहीं है, या खुदा न खास्ता एज़ोस्पर्मिया या नील स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यकीनन किसी मर्ज़ के पैदा होने से ये चीज़ें पैदा होती हैं या ये अमराज पैदा होते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ इस किस्म के टोटके कर लेने से अच्छा ये हमें ये चीज़ मिल जाए। जैसे अक्सर डॉक्टर हज़रात, अदब से बात कर रहा हूँ, हमारे पास जो पेशेंट्स की हिस्ट्री मौजूद है कि स्पर्म की कमी का शिकार हैं या एज़ोस्पर्मिया नील स्पर्म का शिकार है, उनको डॉक्टर हज़रात अपना ज़्यादातर वो को मल्टीविटामिन्स किस्म की चीज़ें एडवाइस कर देते हैं। तो चीज़ ये है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो भी खुराक इस्तेमाल करते हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर विटामिन्स भी मौजूद है, उनमें मिनरल्स भी मौजूद है, उसमें प्रोटीन भी मौजूद है। कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि जब कोई मर्ज़ पैदा हो जाए तो उसकी प्रॉपर तशख़ीस करें और फिर उसका इलाज करें, और यही इसका एक बेस्ट वे है। इस किस्म के टोटके, इस किस्म की चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा होता है जिनके यहाँ स्पर्म बहुत माइनर किस्म की उनके अंदर प्रॉब्लम है, या वो लोग जो ये चाहते हैं कि उनके स्पर्म हमेशा सेहतमंद रहें, ज़्यादा मकदार में रहें। तो अगर वो इस किस्म की खुराक इस्तेमाल करते हैं जो स्पर्म को इन्हेंस करती है, बेहतर करती है, तो उनको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जिनके यहाँ ऑलरेडी स्पर्म कम है, बहुत कम है, नील है, मुर्दा है या एज़ोस्पर्मिया है, तो ये टोटके उनके ऊपर असरअंदाज नहीं होते थे। इसलिए इस प्रोग्राम की तवज्जो से बताना मकसद है कि अपना कीमती वक्त ज़रूर बचाइए और प्रॉपर इसकी तशख़ीस कीजिए, फिर उसका इलाज कीजिए। इसी हवाले से एक रिसर्च आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि तकरीबन 4500 के करीब मरीज़ों पर जो तहकीक की गई है जिनमें स्पर्म काउंट कम थे या बहुत कम थे और या एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ थे, तो उनमें जो चीज़ें हमें नज़र आई हैं वो ये नज़र आई हैं कि जिन वजूहात बहुत सारे अमराज हैं,
ان میں سے چند یہ وجوہاتیں بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ان چیزوں کو پروگرام کے توسط سے آپ اپنی لائف کو بہتر کر سکیں. تو ان میں جو چیزیں ہمیں نظر آئی ہے جب ہم اس کی ہسٹری کے اندر گئے تو ہمیں یہ نظر آیا کہ ان کی جو زندگی کے گزارنے کے طریقے وہ نیچرل طریقے نہیں ہیں، نیچرل خوراک نہیں ہے، فاسٹ فوڈ کے اوپر یا نیند کی کمی کا شکار ہے. تو اسی حوالے سے یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ وہ مکمل نیند نہیں لیتے، مناسب ورزش نہیں کرتے اور عموماً سٹریس یا ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے. تو لہٰذا ان چیزوں کو بیلنس رکھنے کے لیے ہر قسم کے موسمی پھل کا بھی استعمال کرنا چاہیے، موسمی سبزیات کو بھی خاص طور پر جو سبز پتے والی اور پھلیوں والی ہیں ان کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. اپنی خوراک میں لہسن کا استعمال ضرور کریں، ہر قسم کے حلال گوشت خاص طور پر مچھلی کا استعمال ضرور کریں. خربوزہ، کھیرا اور تربوز کے بیج بھی سپرم کو بہتر کرنے کے لیے بہت مفید ہیں اور ڈرائی فروٹس کے اندر اخروٹ، کاجو، بادام بھی بہت اچھا اثر رکھتے ہیں. تو لہٰذا ایسے مریض جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بڑی مائنر سی کمی ہے تو وہ ان چیزوں پر عمل کر کے ان کو بہتر رکھ سکتے ہیں آئندہ آنے وقت کے لیے. تو اس میں تمام موسمی پھل ہیں جس میں کیلا بھی ہے، امرود بھی ہے اور اس میں مناسب ورزش بھی ہے، مناسب مقدار میں پانی کا استعمال بھی ہے، وائٹامن اے، B1C جن سبزیوں پھلوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں ان کا استعمال ضرور کریں. کھجور ایک بہترین غذا ہے جو سپرم کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے ایک بہترین غذا بھی ہے اور دعا بھی ہے اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو یہ چیزیں آپ اپنی زندگی کے اندر استعمال رکھیں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں کا آپ کو فائدہ ہوگا. الحمدللہ ہمارا دائرہ گزشتہ 38 سال سے بے اولاد خواتین اور حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے. آپ سپرم کے حوالے سے یا خواتین کے کسی مرض کے حوالے سے کوئی ایشو ہو تو مکمل یقین اعتقاد کے ساتھ رابطہ فرمائیے. انشاءاللہ آپ جس سے بے اولاد ہوں گے مزید کسی بھی تفصیل کے لیے میرے واٹس ایپ پر موجود ہے، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر شادی کو 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک اولاد سے محروم ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محترم ناظرین، ایزوسپرمیا اور سپرم پرابلم کی سیریز کا یہ پروگرام نمبر 147 ہے. ایسے تمام خواتین حضرات جن کی شادی کو 3 ماہ یا 3 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور ابھی تک اولاد سے محروم ہے تو WHO کے قوانین کے مطابق فوری طور پر اپنے علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے. اس لیے کہ یہ ایک واضح علامت ہے کہ اگر 3 ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور اولاد سے محروم ہے تو ایسے شادی شدہ جوڑوں کو سب سے پہلے ٹیسٹ مرد سے شروع کرنا چاہیے اور وہ اس لیے کہ مرد کا صرف ایک منی کا ٹیسٹ بتا دے گا کہ وہ باپ بننے کے قابل ہے یا نہیں. اسی طرح اگر کسی خواتین کے متعلق ہم یہ چیز فائنل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ماں بن سکتی یا نہیں یا ماں بننے کے قابل ہے یا نہیں تو کم از کم 25 ٹیسٹوں سے گزرنا پڑتا ہے. پھر عورت کے متعلق فائنل کیا جا سکتا ہے کہ یہ عورت ماں بن سکتی یا نہیں. صرف اور صرف ماہواری کا نارمل ہونا بڑی اچھی بات ہے اور رحم کا الٹرا ساؤنڈ کا نارمل ہونا یہ بھی اچھی بات ہے. تو یقیناً یہ بہت اچھی باتیں ہیں لیکن یہ صرف اور صرف ان 2 چیزوں کا نارمل ہونا کسی جگہ یہ فائنل نہیں کرتا 100% کہ یہ عورت ماں بننے کے قابل ہے. یہ چیزیں ضروری ہیں، اچھی ہیں لیکن یہ مکمل نہیں ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے جو آسان طریقہ یہی ہے کہ مرد کو اپنا منی کا ٹیسٹ کروانا چاہیے. بے اولاد خواتین کو علاج ہی مرد سے شروع کرنا چاہیے چونکہ یہ ایک آسان طریقہ ہے. اگر وہ بالکل ٹھیک ہے تو پھر فیمیل کے علاج کی طرف ہمیں جانا چاہیے. ہمارے اس معاشرے کے اندر جہاں تعلیم اور علم کی کمی ہے اور یہ اکثریت دیہات کے اندر ہمیں زیادہ نظر آتی ہے کہ کئی سال ہو گئے ہیں شادی کو صرف اور صرف خواتین کا علاج کیا جا رہا ہے اور ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، مرد حضرات کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوا. تو یہ ایک جہالت ہے. ہمیں ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ بے اولادی کے علاج کے لیے سب سے پہلے مرد کا ہی ٹیسٹ ہونا چاہیے. نارمل ہونے کی صورت میں پھر خواتین کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے. بتانا مقصد یہ ہے کہ میں بھی اپنی زندگی کے جو 38 سال تقریباً میں نے اس فیلڈ کے اندر گزارے ہیں تو اکثر مریض ہم نے یہ دیکھے ہیں کہ مرد کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوا اور پچھلے 2 3 4 سال سے فیمیلز کا علاج کیا جا رہا. ممکن ہے ان میں کوئی ایشو ہو لیکن سب سے پہلے علاج شروع کرنے کا جو طریقہ کار ہے میڈیکل کا WHO کے قوانین کے مطابق وہ مرد کو ہی اپنے سیمن ٹیسٹ سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ طریقہ یہی ہے کہ اگر شادی کو 3 ماہ گزر چکی ہیں اور پریگنینسی نہیں ہوئی، حمل نہیں ہوا
تو فوری طور پر ہمیں منی کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اور اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جب بھی آپ بالغ ہوں تو آپ اپنی منی کا ٹیسٹ کروا لیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر کم سے کم شادی سے پہلے ضرور کروائیں، اور اگر ایسا بھی نہیں ہو سکا تو پھر 3 ماہ، اگر خدا نخواستہ حمل نہ ہو تو 3 ماہ کے بعد ضرور کروانا چاہیے۔ اس سے آپ کا ٹائم اور پیسہ ضرور بچے گا۔ الحمدللہ ہمارا دارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین و حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ کسی بھی حوالے سے مزید رہنمائی کے حوالے سے اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ اگر کسی بھی شخص میں سپرم کی کمی ہو یا ایزوسپرمیا کا مرض ہو جائے تو ایسے شخص کو علاج کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس مرض کی تشخیص کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ محترم ناظرین، بہت بہت شکریہ اپنے میرے پروگرام کو دیکھنے کا۔ سپرم پرابلم ایزوسپرمیا کی سیریز کا یہ ہمارا پروگرام نمبر 148 ہے، جس میں ہم اس بات کو زیر بحث لائیں گے کہ جن لوگوں کو سپرم کم ہے یا ایزوسپرمیا کا ایشو ہے تو انہیں تشخیص کا طریقہ کار کیا اور علاج کا طریقہ کار کیا، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو محترم ناظرین، ہمیشہ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ کبھی بھی منی سیمن کی رپورٹ دے کر علاج نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے کہ منی کی رپورٹ نے صرف یہ بتایا ہے کہ سپرم کم ہے، بہت کم ہے، مردہ ہے، جسمانی طور پر کمزور ہیں یا مکمل جسم والے نہیں ہیں، یا پھر ایزوسپرمیا جس کو ہم نل سپرم یا صفر سپرم یا زیرو سپرم بھی کہتے ہیں، یا جن کے سپرم بالکل نہیں ہوتے۔ تو منی کی رپورٹ یہ کبھی بھی نہیں بتائے گی کہ سپرم نل ہونے کے پیچھے، کم ہونے کے پیچھے، مردہ ہونے کے پیچھے اور جتنے بھی سپرم پرابلم ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ وہ صرف یہ بتائے گی کہ ایشو مطلب سپرم کی پوزیشن اس وقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ایسے شخص کو جو سپرم کی کمی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کمی کا شکار ہیں تو سب سے پہلے انہیں خصیوں کا الٹرا ساؤنڈ یا ٹیسٹس کا الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے میڈیکل کے اندر۔ اس کو سکوٹ الٹرا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں، سکوٹم الٹرا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ 2 طرح کے مارکیٹ کے اندر ہے، کوئی آپریشن نہیں ہے، کوئی پریشانی والی چیز نہیں ہے، کوئی کاسٹلی ٹیسٹ نہیں ہے، 1500-2000 روپے میں یہ ٹیسٹ نارملی ہو جاتا ہے۔ 2 طرح کے یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ، اور ایک ہوتا ہے کلر۔ کلر کو کہتے ہیں میڈیکل کے اندر ڈوپلر۔ تو کوشش کریں ایک خصیوں کا کلر الٹرا ساؤنڈ کروائیں، تو اس ایک سنگل ٹیسٹ سے آپ کے مرض کی وضاحت ہو جائے گی کہ سپرم کیوں نہیں ہے، کم ہے، مردہ ہے، اور جتنے بھی ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ تو آلریڈی پروگرام نمبر 572 الٹرا ساؤنڈ کے موضوع کے اوپر یوٹیوب پر میں آلریڈی موجود ہے، اور وہاں سے بھی آپ پروگرام دیکھ کر آپ بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، وہاں سے ہم معلومات لے سکتے ہیں۔ بعض مریضوں میں ہارمون ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا پروگرام نمبر 950 کے اندر آپ یوٹیوب پر موجود ہے، وہاں سے بھی آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں کہ کن لوگوں کو سپرم پرابلم اور خصوصاً ایزوسپرمیا کے تمام مریضوں کو ہارمون ٹیسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، چند لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل میرے پروگرام نمبر 950 سے آپ لے سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ بعض مریضوں میں ٹرانس ریکٹل الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ الٹرا ساؤنڈ اس وقت ایڈوائز کیا جائے ٹرانس ریکٹل۔ یہ بیسیکلی وہ ٹیسٹ ہے کہ سپرم جہاں سے مطلب ٹیسٹ سے جہاں سے پاس ہو کر پینس کے راستے جہاں سے نکلتے ہیں، یہ اس روٹ کو واچ کرتا ہے۔ تو یہ پروگرام نمبر میرا 1030 آلریڈی یوٹیوب پر موجود ہے، تو وہاں سے آپ اس ٹیسٹ کے متعلق معلومات لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض مریضوں میں MRI کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو یہ میرا پروگرام نمبر 1063 آپ یوٹیوب پر آلریڈی موجود ہے، وہاں سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ MRI کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے کہ جب جن لوگوں کے ٹیسٹس کا سائز بھی نارمل ہے، ہارمونز بھی نارمل ہیں، ان کا الٹرا ساؤنڈ ہم کرواتے ہیں تو وہ بھی نارمل آتا ہے، تو وہاں پھر ہمیں MRI کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ آلریڈی ڈیٹیل میں نے 1060 کے اندر اس تفصیل سے بات کی ہے، وہاں سے آپ MRI کے متعلق وہاں سے آپ اس کی معلومات لے سکتے ہیں۔ ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ بروقت تشخیص ہمیشہ صحیح علاج کی ضامن ہوتی ہے۔ ہمارا دارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زائد عرصے سے بے اولاد خواتین و حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ آپ مکمل یقین اور اعتقاد کے ساتھ رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ کی ساری بات۔ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان سپرم کی کمی کا شکار ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے، اور احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ محترم ناظرین، سپرم پرابلم اور ایزوسپرمیا کی سیریز کا یہ پروگرام نمبر 149 ہے۔ زندگی میں کبھی بھی
کسی بھی شدید بخار میں مبتلا ہونا۔ نمبر 2، پوری زندگی میں خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا لمبے عرصے تک ادویات کا استعمال کرنا۔ نمبر 3، زندگی میں کسی بھی قسم کی شدید چوٹ، فریکچر کی صورت میں ادویات کا استعمال کرنا۔ نمبر 4، زندگی میں کسی اونچی جگہ سے گرنا یا پھر خصیوں پر بال، گیند یا کسی چوٹ کا لگنا۔ نمبر 5، کسی بھی بیماری کی صورت میں یا پھر کسی بھی وجہ سے کمر کی ہڈی یا دماغی چوٹ کی وجہ سے ادویات کا استعمال کرنا۔ نمبر 6، منشیات، الکوہل یعنی کہ شراب، نشے والی ادویات کا استعمال بھی سپرم پرابلم کی وجہ بنتی ہے۔ نمبر 7، کسی بھی وجہ سے ڈپریشن، ٹینس یا ٹینشن کے اندر رہنا یا بے خوابی کا شکار ہونا، یہ بھی سپرم پرابلم کی وجہ بنتی ہے۔ نمبر 8، کسی بھی مورثی یعنی کہ وراثت میں ملنے والی بیماریاں بھی سپرم کی پرابلم کی وجہ بنتی ہے۔ نمبر 9، زندگی کے ابتدائی حصے میں اپنے اوپر ظلم کرنا، غلط کام کرنا، مشت زنی وغیرہ کرنا بھی سپرم کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے عوامل ہیں جو سپرم کی کمی کی وجہ بنتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس پروگرام کی توسط سے ایک چیز عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اگر زندگی میں کبھی بھی کسی کو ٹائیفائڈ بخار یا کوئی شدید بخار، ڈینگی، ملیریا، مرگی، کن پیڑے جسے ہم ممس بھی کہتے ہیں، امونیا، چیچک، لوکڑا کوکڑا، ٹی بی، دمہ، ہرنیا یا ہرنیا کے آپریشن کا انفیکشن، کسی بھی قسم کی پرانی الرجی اور خارش، یرقان، سوزاک، آتشک، جزام، امراض جگر، امراض معدہ اور آنت، امراض گردہ و مثانہ، دماغی چوٹ، ریڑھ کی ہڈی، موہروں پر چوٹ لگنا، خصیوں پر چوٹ لگنا یا سوزش ہو جانا، یہ تمام کے تمام جو بھی امراض ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ اس کے اندر اپنی ابتدائی زندگی کے اندر مبتلا رہے ہیں تو آپ کو سپرم پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس لیے جیسے ہی آپ بالغ ہوں اور آپ کے علم میں آئے کہ یہ امراض آپ کو لاحق ہوئے ہیں زندگی کسی بھی حصے میں، تو جیسے ہی آپ بالغ ہوں تو اپنا سیمن کا ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ نہیں کروا سکے تو شادی سے پہلے ضرور کروائیں، اور اگر شادی سے پہلے بھی آپ کے پاس یہ ہماری معلومات نہیں آئیں تو شادی کے فوراً بعد یہ ٹیسٹ ضرور کروائیے، اور انشاءاللہ مرض بڑھنے سے پہلے ہم اگر اس کو سمجھ لیں گے تو ہمارا علاج بہت آسان ہو جائے گا۔ ہمارا دارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زائد عرصے سے بے اولاد خواتین و حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ آپ بھی مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ مزید کسی بھی قسم کی تفصیل کے لیے واٹس ایپ نمبر موجود ہیں، آپ میرے اسسٹنٹ سے رابطہ کر کے معلومات لے سکتے ہیں۔ شکریہ۔ ڈرائیور حضرات، تندور پر کام کرنے والے، فرنس مل پر کام کرنے والے، سخت گرم جگہ پر کام کرنے والے، بہت زیادہ وزن اٹھانے والے لوگ بھی سپرم کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے سخت گرم جگہ پر یا فرنس مل کے اندر یا دیر تک کھڑے رہنے والی کوئی جاب ہے یا وزن اٹھانے والی جاب ہے، تو ان کے یہاں بھی سپرم کا کوئی نہ کوئی ایشو ہمیں نظر آتا ہے۔ تو محترم ناظرین، سپرم پرابلم اور اسپرمیا کی سیریز کا ہمارا یہ پروگرام نمبر 150 ہے، یہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اس پروگرام میں ہم مختلف شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر اور ان کے کام کی وجہ سے سپرم پرابلم پر بات کریں گے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے سپرم کی پیدائش کے لیے ایک مناسب ٹیسٹس کا درجہ حرارت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے جسم انسانی کا درجہ حرارت 98.6 فارنہیٹ ہوتا ہے یا 37 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، لیکن خصیوں کا درجہ حرارت ہمارے جسم کے درجہ حرارت سے تقریباً 3 درجے کم ہوتا ہے، یعنی انسانی جسم کا درجہ حرارت 98.6 فارنہیٹ یا 37 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اور خصیوں کا جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ 93.2 فارنہیٹ یا 34 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھتے ہوئے اس پروگرام کو غور سے سنیں۔ ہم نے چند شعبہ جات کا انتخاب کیا ہے جس میں کام کرنے والے لوگوں کو سپرم کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اس میں نمبر 1 ڈرائیور حضرات جو بہت زیادہ ڈرائیونگ کرتے ہیں
یا مسلسل ڈرائیونگ کرنے والے حضرات میں بھی سپرم پرابلم کثرت سے دیکھا گیا ہے۔ ایسے تمام مریض جو بہت زیادہ گاڑی چلاتے ہیں تو وہ فوراً اپنا منی کا ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ سپرم کی کمی کی صورت کے اندر اپنے خصیوں کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس وجہ سے آپ کے یہاں سپرم کم ہوئے ہیں تو اس کا کس صحیح علاج کیا جا سکے۔ چونکہ مسلسل ڈرائیو کرنے والے لوگوں میں خصیوں کا درجہ حرارت متاثر ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ تمام لوگ جو تندور اور فرنس مل کے اندر کام کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے سیمن منی کا ٹیسٹ ضرور کروائے تاکہ وقت سے پہلے اگر ان کے ہاں یہ مرض ہو چکا ہے تو وقت پر ان کی تشخیص کر کے ان کا علاج ہو سکے۔ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ خدا نخواستہ کسی بھی حوالے سے آپ کا سپرم کا کوئی پرابلم ہے تو مکمل اعتقاد و یقین کے ساتھ رابطہ فرمائیے۔ اسکرین پر ہمارے واٹس ایپ نمبر موجود ہیں، اب ہم وہاں سے رابطہ کر لیجیے گا، انشاءاللہ مکمل تفصیل آپ کو بتا دی جائے گی۔ سپرم کی کمی کی صورت میں اپنے خصیوں کا الٹرا ساؤنڈ ضرور کروائیں تاکہ بروقت اور صحیح علاج ہو سکے۔ ایسے لوگوں کا بھی خصیوں کے درجہ حرارت متاثر ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے سپرم کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، سخت محنت کرنے والے لوگ یا بہت گرم جگہ پر کام کرنے والے لوگ۔ ایسے تمام لوگ جو بہت زیادہ سخت محنت کرتے ہیں، بہت ہی گرم جگہ پر کام کرتے ہیں، ان میں بھی خصیوں کے درجہ حرارت متاثر ہونے کی وجہ سے سپرم پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنا سیمن منی کا ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ بروقت علاج ہو سکے۔ نمبر 4، باڈی بلڈنگ، ویٹ لفٹر، بہت زیادہ وزن اٹھانے والے لوگ بھی سپرم کے کسی نہ کسی پرابلم کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایسے وہ تمام لوگ جو باڈی بلڈنگ، ویٹ لفٹنگ یا بہت زیادہ وزن اٹھانے کا کام کرتے ہیں، ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا سیمن کا ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ اگر سپرم میں کمی ظاہر ہو جائے تو اپنا خصیوں کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں تاکہ مرض کی تشخیص ہو سکے اور اس کا کامیاب ہو سکے۔ اس پروگرام کے توسط سے ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ میں نے جن لوگوں کا اور جن شعبہ جات سے وابستہ لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس شعبے سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کو سپرم کا پرابلم ہو، ایسا ہرگز نہیں، لیکن ان تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں سپرم کی کمی کے حوالے سے پرابلم زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ اس لیے یہ پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے۔ انسانی دماغ میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں پر بتاتا چلوں۔ انسانی دماغ میں انسانی جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کا ایک نظام موجود ہوتا ہے۔ جب کسی انسان کو انفیکشن ہوتا ہے تو دماغ کے اندر خود کا طریقے سے کام کرنے والا نظام جس میں انسانی کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب تک یہ نظام متاثر نہیں ہوتا اس وقت تک انسان کو بخار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے خصیوں کے اندر بھی اللہ پاک نے خصیوں کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کا نظام بنایا ہے۔ وہ اس لیے کہ سپرم کی پیدائش کے لیے خصیوں کا درجہ حرارت کا نارمل ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس موضوع پر یوٹیوب پر میرا پروگرام نمبر 1011 موجود ہے، آپ وہاں سے تفصیل لے سکتے ہیں۔ ان تمام شعبہ جات سے منسلک لوگوں کا پہلے خصیوں کا درجہ حرارت کنٹرول کرنے والا تو ان تمام شعبہ جات سے منسلک لوگوں کا پہلے خصیوں کا درجہ حرارت کنٹرول کرنے والا نظام خراب ہوتا ہے، پھر جا کر سپرم کی پیدائش متاثر ہوتی ہے۔ اور ایسے وہ تمام مریض جو گرم جگہ پر کام کرتے ہیں، سخت وزن کرتے ہیں یا سخت ورزش کرتے ہیں، ان میں خصیوں کا درجہ حرارت متاثر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے احتیاطی طور پر تمام لوگ اپنا منی کا ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ بروقت تشخیص سے صحیح علاج ہو سکے۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ مکمل یقین اعتقاد کے ساتھ رابطہ فرمائی، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں۔ سپرم کی کمی اور ایزوسپرمیا کے مریضوں کے اعتراض کا جواب کہ آپ نے اپنے پروگرام میں سب کچھ بتایا لیکن کوئی نسخہ نہیں بتایا، کیوں؟
स्पर्म की कमी और एज़ोस्पर्मिया के मरीजों के इस एतराज़ का जवाब देने से पहले मैं अपने प्रोग्राम में स्पर्म की कमी और एज़ोस्पर्मिया के मरीजों के एतराज़ का जवाब तो बताना मकसद ये है कि अक्सर मरीज ये सवाल करते हैं जी आपने सब कुछ बता दिया लेकिन आपने नुक्सा जात नहीं बताए, आखिर इसकी क्या वजह है। तो मोहतरम नाज़रीन, स्पर्म की कमी और एज़ोस्पर्मिया की सीरीज़ का ये प्रोग्राम नंबर 151 है। बहुत सारे लोग ईमेल के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए और बिलमुशाफा मुलाकात में अक्सर लोग एतराज़ करते हैं कि आपने स्पर्म प्रॉब्लम के हवाले से एज़ोस्पर्मिया के मौजू के ऊपर 300 से ज़्यादा प्रोग्राम यूट्यूब पर आपके मौजूद हैं, लेकिन आपने उसमें स्पर्म के ना होने यानी कि पैदा ना होने के हवाले से, कम होने के हवाले से बड़ी सैर हासिल इसमें गुफ्तगू की है और हम इससे बड़े फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन आपने कभी भी इन प्रोग्राम के अंदर कोई नुस्खा जात हमें नहीं बताया। इसकी क्या वजह है? तो मैं फिर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें कि इसको इस अंदाज में समझें कि अगर स्पर्म नहीं है तो इसकी 46 से ज़्यादा इकसाम है, और अगर स्पर्म कम है तो इसके पैदा होने के तकरीबन 1000 के करीब वजूहात हैं। तो किन चीज़ों को सामने रखकर कोई नुस्खा मैं आपको तजवीज़ करूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। जब ये टोटकों से सिलसिले बैलेंस नहीं होते, अक्सर मरीज़ हमें कहते हैं जब मैं कोई टोटका बता दें तो बड़ी अदब से गुजारिश है कि ये इस तरीके से इन चीज़ों का इलाज नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक आदमी को बुखार है तो मुझे बताइए कौन सा ऐसा टोटका है कि आप उसको इस्तेमाल करें उसका बुखार उतर जाए, या एक आदमी के पेट में शदीद दर्द है तो कौन सा ऐसा टोटका है जिससे समाज से दर्द ठीक हो जाए। तो ऐसा नहीं है। देखिए, जब मर्ज़ वाक़या हो जाए तो पहले नंबर पर उसकी तशख़ीस ज़रूरी होती है, और जब तशख़ीस हो जाए तो फिर उसके लिए इलाज की ज़रूरत है, और इलाज के लिए मेडिसिन की ज़रूरत होती है। और मेडिसिन उसी वक्त तजवीज़ हो सकती है जब उस मर्ज़ की नोयत हमारे सामने है, उस मर्ज़ की वजह हमें सामने है। तो इस तरह ये टोटकों से ये मसले कभी हल नहीं होते। तो गुजारिश ये है, खुदारा अपना कीमती वक्त और पैसे को बर्बाद ना करें, बर वक्त तशख़ीस करें और उसका बर वक्त सही इलाज करें, तो इंशाअल्लाह बहुत सारे मसाइल से आप बच सकते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से बताता चलूँ कि जब जिस्म इंसानी का स्पर्म पैदा करने वाले निज़ाम में कोई ख़राबी आ जाए या कोई मुतासर हो जाए जिसकी वजह से स्पर्म पैदा नहीं हो रहे, या स्पर्म कम पैदा हो रहे हैं, या स्पर्म मुर्दा पैदा हो रहे हैं, या स्पर्म की कोई भी किस्म है, तो सबसे पहले हमें उसकी तशख़ीस करनी चाहिए और फिर उसका इलाज करना चाहिए। टोटकों से ये मसले कभी हल नहीं होते। हमारा दायरा इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर गुज़श्ता 38 साल से ज़्यादा से बेऔलाद ख़वातीन और हज़रात का बड़ी कामयाबी से इलाज कर रहा है। किसी भी हवाले से आपके यहाँ स्पर्म की कमी है, कोई प्रॉब्लम है, या ख़वातीन को कोई मसाइल है जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही, तो मुकम्मल यकीन के साथ रब्ता फरमाइए। इंशाअल्लाह आप भी साहिब औलाद होंगे और इंशाअल्लाह हमारे लिए बाइस दुआ होंगे। स्पर्म की कमी, एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ों के वालिदैन की क्या क्या ज़िम्मेदारी हैं ताकि सही इलाज हो सके। तो मोहतरम नाज़रीन जी, इस सीरीज़ का आखिरी प्रोग्राम है स्पर्म की कमी और एज़ोस्पर्मिया की सीरीज़ का ये प्रोग्राम नंबर 152 है, जिसमें हम इस मौजू पर बात करेंगे कि वालिदैन की क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो इसके इलाज के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए। तो मैं प्रोग्राम की तवस्सुत से एक चीज़ अर्ज़ करता चलूँ कि अपने 38 साल से ज़्यादा अरसे को एक्सपीरियंस जो तजुर्बा वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अब तक हमने जितने भी मरीज़ों को जो स्पर्म से रिलेटेड किसी भी मर्ज़ के अंदर मुब्तला है, तो जब उनकी हम प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो हमें वहाँ पर मिलता है टाइफाइड बुखार, या कोई शदीद बुखार, डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार, मिर्गी, कन पेड़े जिसको हम मम्स कहते हैं, नमूनिया, चेचिक, लाकड़ा काकड़ा, टीबी, दमा, हर्निया, ये हर्निया के ऑपरेशन का इन्फेक्शन, किसी भी किस्म की पुरानी एलर्जी और खारिश, यरकान, सुजाक, आशिक, खुदा न खास्ता किसी को अगर जुज़ाम हो जाए। पर इसके साथ साथ अमराज़ जिगर, अमराज़ मैदा और आंत, अमराज़ गुर्दा और मसाना, दिमाग में चोट लग जाना, रीढ़ की हड्डी पर चोट लग जाना, या मोरों पर चोट लग जाना, या खुशियों पर चोट लग जाना, या सोजिश हो जाना, तो ये वो अमराज हैं जिनकी वजह से स्पर्म का कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। छोटे मोटे नज़ले ज़ुकाम बुखार तकरीबन सभी कोई होते तो ये काउंटेबल नहीं है, लेकिन कोई ऐसा बुखार जिसके अंदर ज़िंदगी में कोई भी बुखार हो, जिसके अंदर आप ज़िंदगी में 8-10 दिन 15 दिन खुदा न खासा मुब्तला रहे हैं, तो आपको स्पर्म प्रॉब्लम हो सकती है।
تو والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ دیکھیں ان کے بچوں میں سے، جیسے میں نے بیماریوں کا ذکر کیا ہے، اگر خدا نخواستہ بچپن میں یا زندگی کسی حصے میں انہیں یہ امراض لاحق ہوئے ہیں، تو جیسے ہی بچہ بالغ ہو تو ان کا فوری طور پر سپرم ٹیسٹ کروانا چاہیے، منی کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، تاکہ پتہ چل سکے کہ ان امراض نے اس نظام کے اوپر کو یا اس نظام کو متاثر تو نہیں کیا۔ اگر کسی وجہ سے بلوغت کے بعد ٹیسٹ نہیں ہو سکا تو پھر کوشش کریں شادی سے پہلے کروا لیں۔ کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے پیرنٹس نہیں ہیں، اللہ پاک اگر نہیں ہے تو انہیں ذریعہ رحمت فرمائے، یا ان پیرنٹس کے بعد اویئرنیس نہیں ہے، چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، تو کوشش کریں ایسے تمام لوگ اس پروگرام کی توسط سے اگر یہ مسائل ہوئے ہیں، یہ بیماری ہے، اس کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو فوراً اپنا سیمن کا ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ اور اگر شادی ہو چکی ہے اور ہمارے پروگرام کے توسط سے آپ کے پاس معلومات آ چکی ہیں، تو بغیر کوئی ٹائم یا وقت ضائع کیے اپنا سیمن کا الٹراساؤنڈ کروائیں۔ اگر وہ خدا نخواستہ نارمل نہ آئے تو فوری طور پر آپ ایک اپنا ٹیسٹس کا الٹراساؤنڈ کروائیے، تاکہ اس سے معلوم ہو سکے کہ آپ کے یہاں سپرم پرابلم کی جو پرابلم ہوئی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ محترم ناظرین، موضوع ناچیز کو اکثر بیشتر سیمینارز کے اندر مدعو کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ سیمینار جن کے اندر بے اولادی کے حوالے سے یا سپرم کی کمی کے حوالے سے کوئی پروگرام ترتیب دیا گیا ہوتا ہے یا سپرمیہ کے حوالے سے، تو میں وہاں پر جو باتیں کرتا ہوں ان کا جو خلاصہ وہ یہی ہے کہ تمام بے اولاد خواتین حضرات، مولود حضرات سے اور والدین سے میں گزارش کرتا ہوں اس پروگرام کی توسط سے، اور جو میں سیمینارز کے اندر بات کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ جو ان بیماریوں کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر خدا نخواستہ آپ کو ہے یا آپ کے بچے کو ہوئی ہے، تو جیسی بلوغت میں آئے ان کا منی کا ٹیسٹ ضرور کروائیں، اور تاکہ مرض کے بڑھنے سے پہلے ہم اس کا علاج کر سکیں۔ محترم ناظرین، یوٹیوب پر 300 سے زائد میرے پروگرام سپرم کے حوالے سے، سپرمیہ کی کمی کے حوالے سے موجود ہیں، وہاں سے بھی اس کی تفصیل لے سکتے ہیں، جس میں میں نے خواتین حضرات میں بے اولادی کا سبب بننے والے امراض کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور ان امراض کا بھی میں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے جس بیماری کی وجہ سے خواتین اور مردوں میں بے اولادی کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس پروگرام کی توسط سے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ خدا نخواستہ کسی بھی حوالے سے آپ کو سپرم کا ایشو ہے، ان بیماریوں سے آپ خدا نخواستہ مبتلا رہ چکے ہیں، تو فوراً اپنا سیمن کا ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو تب کروا لیں، ضرور کروائیے، شادی سے پہلے کروا لیں، اور شادی ہو چکی ہے تو تب بھی فوراً ٹیسٹ کروائیں، تاکہ مرض کی شدت سے پہلے ہم اس کا ایک کامیاب علاج کر سکیں۔ محترم ناظرین، زندگی میں ان میں سے کسی ایک مرض سے اگر آپ گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے یہاں کوئی بے اولادی کی کوئی وجہ یا اس کا کوئی سبب بنے، لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ جن بھی پیشنٹس کا ہم علاج کر رہے ہیں بے اولادی کے حوالے سے، ان کی پریویس ہسٹری کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو احتیاطی تدابیر کے طور پر وہ لوگ جو ان امراض سے گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں خدا نخواستہ، تو وہ اپنا ٹیسٹ منی کا ضرور کروائیں، تاکہ وقت پر صحیح تشخیص ہو سکے۔ محترم ناظرین، انتہائی محتاط انداز میں اس پروگرام کو مرتب کیا گیا ہے، اور انتہائی محتاط انداز میں ان امراض کا ذکر کیا گیا ہے جو بے اولادی کا سبب بنتے ہیں۔ وقت پر تشخیص ہی صحیح علاج کی ضامن ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زائد عرصے سے بے اولاد خواتین و حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ انشاءاللہ پورے یقین اور اعتقاد کے ساتھ رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح صاحب اولاد ہوں گے۔ اسکرین پر واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ میرے اسسٹنٹ سے ٹائم لے کر مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے، اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ بھی کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے
ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی. آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں. بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس. آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. ایڈریس: اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.